पास्ट टू प्रेजेंट इस इल्मी सफ़र में खुशामदीद। ये चैनल तारीख के गुमशुदा औराक से लेकर फ़लसफ़े की गहराइयों तक और साइंस के हैरत अंगीज़ करिश्मों तक एक दिलचस्प सफ़र पर ले जाता है। आज आफ्टर बाय ब्रूस ग्रेसन के नायाब ख़जाने से इंतखाब लाया गया है। सब इल्म दोस्तों के खुलूस और सपोर्ट के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अगर ये इल्मी सफ़र पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई नया वीडियो छूट ना जाए। बराह करम कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और साथ साथ अपनी पसंदीदा किताब का नाम कमेंट में लिखें। हर कमेंट इस इल्मी मिशन को आगे बढ़ाने का हौसला देता है। बहुत शुक्रिया। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी साइंसी वजाहत करना भी लाजमी है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर एआई यानी मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार की गई है, इसलिए मुमकिन है कि इसमें बाज़ अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ या जिन्स की शनाख्त में छोटी मोटी गलतियाँ मौजूद हों। बिल्कुल, मतलब ये भी कितनी दिलचस्प बात है ना। एक मसनूई ज़हानत इंसानी शऊर और मौत के बाद की ज़िंदगी पर बात कर रही है। खैर, आज के इस गहरे मुताले का मौजू डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन की किताब आफ्टर है। जी हाँ, डॉक्टर ग्रेसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में नफ्सियात के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उन्होंने कई दहाइयाँ मतलब अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या मौत के करीब के तजुर्बात की साइंसी तहकीक में गुजारा है। यानी ये किताब महज कोई क्यास आराई नहीं है, ये एक डॉक्टर की बिल्कुल गैर जानिबदाराना साइंसी खोज है कि जब इंसान मौत की दहलीज पर होता है तो उसके शूर के साथ आखिर क्या होता है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इस किताब के इब्तदाई 3 अब्वाब पर बात करेंगे। पहला है नामालूम की साइंस, फिर वक्त की कैद से बाहर, और तीसरा है जिंदगी का जायजा। हम इन सबको साइंसी और मंतकी अंदाज में देखेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। मुझे लगता है हमें इस वाक़े से आगाज करना चाहिए जिसने दरअसल डॉक्टर ग्रेसन को इस नामालूम रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। हेनरी का वाक़या। हेनरी की कहानी वाकई बहुत दिलखराश है। एक ऐसा शख्स जिसका साइंस या तसव्वुफ से कोई लेना देना नहीं था, बस एक आम इंसान जिसकी जिंदगी सदमात से भरी हुई थी। हाँ, जरा सोचिए, बचपन में एक शिकारी सफर के दौरान उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मतलब ये सदमा ही काफी बड़ा था, लेकिन फिर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। और सबसे बड़ा धचका तो उसे तब लगा जब उसकी वालदा हस्पताल में मौत व हयात की कशमकश में थी, और जिस वक्त उनकी मौत वाक़ई हुई, हेनरी उनके पास नहीं था। इस चीज़ ने उसे अंदर से तोड़ दिया। बिल्कुल, वो शदीद एहसासे जुर्म का शिकार हो गया। मतलब इंसान टूट जाता है ना। उसने शराबनोशी शुरू कर दी और मायूसी के ऐसे गहरे अंधेरे में चला गया जहां से वापसी नामुमकिन लगती थी। और इसी मायूसी में उसने खुदकुशी का फैसला किया। उसने एक शिकारी राइफल से खुद को मारने की कोशिश की ताकि बस इन तकलीफों से जान छूटे और वो अपने वालिदैन से जा मिले। लेकिन वो बच गया, मतलब जिस्मानी तौर पर बच गया। हालांकि उसका चेहरा उस वाक़े में बुरी तरह मस्क हो गया था। उसे फौरन अस्पताल लाया गया जहां वो मौत के बिल्कुल करीब था। और फिर यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि अस्पताल के इस बिस्तर पर मौत के इस कदर करीब होने के बावजूद हेनरी ने जो महसूस किया वो अंधेरा या दर्द नहीं था। अच्छा, तो क्या महसूस किया उसने? उसने एक बहुत ही वाज़े और रोशन मंजर देखा। हेनरी के मुताबिक वो एक इंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज मैदान में मौजूद था, और सबसे बड़ी बात, उसके वालिदैन वहां खड़े उसे मुस्कुराकर खुशामदीद कह रहे थे। अरे वाह, मतलब वो वालिदैन जिनकी मौत का उसे इतना एहसास जुर्म था। बिल्कुल, इस तजुर्बे में कोई खौफ नहीं था। वो सारा एहसास जुर्म, सारी कड़वाहट बस एक लम्हे में गायब हो गई। जब हेनरी को होश आया तो उसके अंदर खुदकुशी की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। तो चलें इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोलकर देखते हैं। बहैसियत एक मेडिकल के तालिब इल्म या डॉक्टर, सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा ना कि हेनरी के दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, या शायद अस्पताल की तेज अद्वियात का असर था। डॉक्टर ग्रेसन खुद एक माहिर नफ्सियात की ट्रेनिंग ले रहे थे। उनकी साइंसी तरबियत भी यही कह रही थी कि ये महज डिलीरियम है, यानी दिमाग का धोखा या कोई वहम। तो फिर इन्होंने उसे वहम क्यों नहीं माना? मतलब ये तो सीधी सी साइंसी तौजीहा है। देखें, मसला ये है कि अद्वियात या ऑक्सीजन की कमी, जिसे मेडिकल में एनॉक्सिया कहते हैं, उससे पैदा होने वाले वहम इंतहाई खौफनाक और बेरब्त होते हैं। मरीज होश में आकर परेशान होता है। हाँ, मतलब ख्वाब की तरह जिसका कोई सर पैर नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन हेनरी का तजर्बा इंतहाई मुनज़्ज़म और शफ़ाफ था।
اور سب سے اہم بات، کوئی بھی دوا راتوں رات آپ کے اندر سے موت کا خوف یا سالوں پرانا احساس جرم ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہے، کوئی بھی کیمیکل آپ کی اخلاقی اور جذباتی حالت کو اتنی گہرائی سے مستقل تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ڈاکٹر گریسن چکرا کر رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام دماغی خرابی نہیں ہے، یہ ایک ایسا منظم تجربہ ہے جسے سائنس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور اسی لیے انہوں نے NDE اسکیل بنایا صحابہ، تاکہ ان تجربات کو باقاعدہ ماپا جا سکے۔ جی ہاں، انہوں نے 16 سوالات پر مبنی ایک اسکیل تیار کیا تاکہ سائنسی طور پر یہ جانچا جا سکے کہ کیا یہ محض وہم ہے یا کوئی حقیقی نیئر ڈیتھ تجربہ۔ اچھا، تو ہنری کے اس تجربے نے ثابت کیا کہ شعور موت کے قریب بھی انتہائی منظم رہتا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دماغ کام کرنا چھوڑ رہا ہے تو وقت کا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کتاب کا دوسرا اہم باب ہے، وقت کی قید سے باہر۔ ہمارا جو وقت کا تصور ہے نا، وہ سیدھی لکیر کی طرح ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ہاں، جو ہم گھڑی پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ان تجربات میں کیا ہوتا ہے؟ ان تجربات میں یہ لکیری تصور بالکل بکھر جاتا ہے۔ بل ہرنلینڈ کا واقعہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ہاں، بل ہرن لینڈ، یہ 1970 کا واقعہ ہے صاحب۔ وہ امریکی ایئر فورس کا ایک 23 سالہ فائر فائٹر تھا۔ بالکل، وہ ایک جلتے ہوئے جہاز کی آگ بجھا رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ میڈیکل کے حساب سے وہ مکمل انکانشیس تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بے ہوش ہونے کے باوجود بل نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گیا ہے۔ وہ اوپر سے اپنے ہی جسم کو دیکھ رہا تھا جسے دوسرے فائر فائٹرز گھسیٹ رہے تھے۔ جی ہاں، جسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ اور بل صرف وہاں نہیں رکا، اس نے بتایا کہ وہ تیزی سے ایک سرنگ نما راستے سے گزرا اور ایک انتہائی روشن ہستی سے ملا۔ ایک نوری ہستی سے؟ کیا ان کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی؟ الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ احساسات اور خیالات کے ذریعے۔ اور جب بل نے بعد میں یہ واقعہ بیان کیا تو اس نے واضح کہا کہ اس پوری ملاقات میں، اس سرنگ کے سفر میں، وقت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مطلب وقت تھم چکا تھا۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وقت اڑنے لگتا ہے، لیکن یہ تیز وقت نہیں تھا بلکہ وقت کا غائب ہو جانا تھا۔ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ۔ اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، لیکن فاسٹ فارورڈ میں نہیں، بلکہ پوری فلم کی ریل ہی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہو، شروعات، درمیان اور اختتام سب ایک ساتھ۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعور، دباؤ یا موت کے قریب مادی دنیا کے وقت اور مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی ہماری حقیقت صرف اس دنیا اور اس جسم تک محدود نہیں ہے، شعور کی ایک اور سطح بھی ہے۔ جی بالکل، البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی یہی کہتی ہے کہ وقت مطلق نہیں ہے، اور ان تجربات میں شعور اسی مادی قید سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیرت انگیز۔ اچھا، بل کی ملاقات جب اس نوری ہستی سے ہوئی تو اس نے اسے اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ یہیں سے اس کتاب کا تیسرا باب شروع ہوتا ہے، یعنی لائف ریویو یا زندگی کا جائزہ۔ ہاں، لائف ریویو شاید ان تجربات کا سب سے زیادہ اثر انگیز حصہ ہے۔ یہ صرف ماضی کی یادیں نہیں ہوتیں۔ تو پھر یہ کیسا ہوتا ہے؟ ٹام سائر کا جو واقعہ کتاب میں ہے وہ مجھے بہت دلچسپ لگا تھا۔ ٹام سائر کے واقعے سے یہ بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ لائف ریویو میں انسان اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر آخری لمحے تک دوبارہ جیتا ہے، اور صرف ایک تماشائی بن کر نہیں دیکھتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ورچوئل ریالٹی گیم کی طرح ہے؟ آپ اسے ایک بہت ہی ایڈوانسڈ VR گیم کہہ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ٹام نے اپنا بچپن کا واقعہ صرف اپنے زاویے سے نہیں جیا۔ اچھا، تو اس نے اور کیا محسوس کیا؟ اس نے ان تمام لوگوں کے احساسات اور جذبات کو بالکل اسی شدت سے محسوس کیا جو اس کے اس بچپن کے عمل کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ مطلب اگر اس نے کسی کو دکھ دیا تھا تو وہ دکھ اس نے خود اپنے اندر محسوس کیا۔ ارے واہ، مطلب آپ صرف اپنا کردار نہیں بلکہ سامنے والے کا کردار بھی جی رہے ہوتے ہیں، اپنا مارا ہوا تھپڑ اپنے ہی چہرے پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اپنی دی ہوئی مسکراہٹ کی خوشی بھی اپنے ہی دل میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک خالص ہمدردی کا تجربہ ہے۔ لیکن دیکھیں، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید محض احساس جرم کی وجہ سے ہو رہا ہے، موت کے وقت لاشعور انسان کو ڈرا رہا ہو۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گریسن نے بھی یہی سوچا تھا۔
لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اس تجربے میں کوئی بیرونی ہستی انسان کو سزا نہیں سنا رہی ہوتی۔ مطلب انسان خود اپنا جج بن جاتا ہے۔ جی ہاں، لوگ اس وسیع تر ہمدردی کے تجربے میں خود دیکھتے ہیں کہ ان کے کس عمل سے دنیا میں کتنا درد یا کتنی محبت پیدا ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگیاں مکمل طور پر بدل جاتی ہیں۔ تو یہ صرف خوفناک خواب نہیں ہوتا جس سے آپ جاگ کر بھول جائیں۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر گریسن کی تحقیق بتاتی ہے کہ 86% لوگ جو اس تجربے سے گزرے ان کا موت کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ان کے اندر ہمدردی آ گئی اور انہوں نے اپنے رویے بدل لیے۔ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی عام دماغی خرابی کسی انسان کی اخلاقی بنیادوں کو ایسے مستقل تبدیل نہیں کر سکتی۔ اخلاقیات ان کے لیے محض سماجی اصول نہیں رہتی۔ جی، وہ اخلاقیات کو کائنات کا ایک بنیادی قدرتی قانون سمجھنے لگتے ہیں، جیسے کشش ثقل ایک قانون ہے۔ واہ! تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر گریسن نے NDE اسکیل بنایا تاکہ ان نامعلوم تجربات کو ماپا جا سکے۔ پھر ہنری کی کہانی نے ثابت کیا کہ یہ محض دماغ کا دھوکہ نہیں ہے۔ ہاں، اور بل کے واقعے نے ہمیں بتایا کہ وقت مکمل طور پر تھم سکتا ہے، اور پھر ٹام سائر کے لائف ریویو سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم کیسے دوسروں کا درد براہ راست محسوس کر سکتے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا شعور جسمانی دماغ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن علم دوستوں کے لیے اس علم کا عملی فائدہ کیا ہے؟ عملی فائدہ یہ ہے کہ جب ہم جان لیتے ہیں کہ موت کوئی خوفناک اختتام نہیں ہے تو ہماری موجودہ زندگی سے خوف ختم ہو جاتا ہے، ہم زیادہ بامقصد اور ہمدردانہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب پتا ہو کہ ہر عمل آخرکار خود ہی شدت سے محسوس کرنا ہے تو انسان دوسروں کے ساتھ برتاؤ خود بخود بہتر کر لیتا ہے۔ ہاں، آپ کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک مادہ پرست ڈاکٹر ان تجربات کی طرف مائل ہوا، لیکن اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ سب محض دماغ کا دھوکہ ہے یا کوئی حقیقت؟ جی، ہم اگلے حصے میں جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے جیسے اہم ابواب پر بحث کریں گے۔ بالکل۔ اور اختتام پر میں سب سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر وہ خود غور کریں۔ اگر موت کے بالکل قریب جا کر ہمارا شعور وقت سے آزاد ہو سکتا ہے اور ہم کائنات کی ہر شے اور ہر انسان کے ساتھ اتنی گہری ہمدردی اور جڑت محسوس کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری روزمرہ کی عام بھاگتی دوڑتی زندگی میں بھی شعور کی یہ بے پناہ طاقتیں ہمارے اندر ہی کہیں سو رہی ہوں جنہیں ہم دنیاوی شور میں سن نہیں پاتے؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ ملتے ہیں اس علمی سفر کے اگلے حصے میں۔ فرض کریں کہ ایک آپریٹنگ ٹیبل پر کوئی لیٹا ہے، مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیر بالکل سیدھی ہو چکی ہے۔ بالکل سیدھی، ہاں، اور میڈیکل سائنس کے مطابق وہ انسان مر چکا ہے۔ ہاں، اس کے دماغ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی اور اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ صحیح۔ لیکن کسی نہ کسی طرح وہ شخص چھت کے قریب تیر رہا ہے اور نیچے کھڑے سرجن کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سرجن جو ایک انتہائی عجیب و غریب انداز میں اپنی کوہنیوں کو ہلا رہا ہے، جیسے کوئی پرندہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالکل ویسے ہی۔ اور جب وہ شخص ہوش میں آتا ہے تو وہ اس سرجن کی حرکات کو 100% درستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آج کے اس جائزے ہیں ہم صرف بھوت پریت کی کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ ہم اس ٹھوس شماریاتی اور سائنسی ثبوت کی بات کر رہے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ شاید انسانی شعور موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے وقت کے ٹھہر جانے کے احساس اور کچھ ابتدائی کیس سٹڈیز پر بات کی تھی۔ صحیح، لیکن آج کا ہمارا مشن ان تجربات کی سائنسی توثیق کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان حیران کن دعووں کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے یا یہ محض ایک دم ٹوٹتے ہوئے دماغ کی آخری کارستانیاں ہیں۔ مجھے اس موضوع میں جو چیز سب سے زیادہ الجھاتی ہے وہ اس کی پیمائش ہے۔ پیمائش؟ بالکل۔ میرا مطلب ہے اگر آپ اور میں ایک ہی ریسٹورانٹ میں جائیں، آپ برگر کھائیں، میں سوپ پیوں، تو ہمارا اس ریسٹورانٹ کا تجربہ بالکل مختلف ہوگا۔ ظاہر ہے۔ تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا NDEs کے ساتھ بھی تو یہی مسئلہ ہے۔ ہر انسان کا دماغ الگ ہے، اس کے عقائد الگ ہیں، کوئی سرنگ دیکھ رہا ہے، کوئی روشنی دیکھ رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کو دیکھ رہا ہے۔
ہاں، تو ایک سائنسدان کے طور پر آپ اس انتہائی ذاتی اور بکھرے ہوئے ڈیٹا کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ اسے کسی سائنسی سانچے میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے اس تجزیے کو کھولتے ہیں۔ یہ وہی بنیادی الجھن تھی جس کا سامنا 1978 میں ڈاکٹر بروس گریسن کو تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی آف مشیگن میں اپنے مینٹور گارڈنر کوارٹن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اچھا، تو ان دنوں ریسرچ کا کیا حال تھا؟ ان دنوں NDER کی ریسرچ میں کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی مشترکہ زبان ہی نہیں تھی، کوئی محقق صرف سرنگوں پر ریسرچ کر رہا تھا تو کوئی صرف روشنیوں پر۔ مطلب سب اپنی اپنی مرضی کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے؟ بالکل۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹر گریسن نے سینکڑوں مریضوں کے انٹرویوز لیے، ان کے تجربات میں مشترکہ پیٹرنز تلاش کیے اور پھر 1980 کی دہائی میں ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ تاریخی قدم؟ ہاں، انہوں نے NDE اسکیل وضع کیا۔ یہ ایک ایسا پیمانہ تھا جس نے ان تمام بکھرے ہوئے تجربات کو 16 مخصوص خصوصیات میں تقسیم کر دیا۔ واہ، تو انہوں نے ان تجربات کو باقاعدہ ایک چارٹ پر رکھ دیا؟ جی، تاکہ ایک معیاری طریقہ کار بن سکے۔ کیا میرا مطلب ہے، جب کوئی شخص طبی لحاظ سے مردہ ہو تو اس کے تجربے کو آپ کن کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں؟ خیر، ڈاکٹر گریسن نے ان 16 خصوصیات کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ کوگنیٹو یعنی ذہنی اور فکری تھا، جس میں سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے؟ بالکل۔ اس میں وقت کی رفتار کا بدلنا اور لائف ریویو شامل تھا۔ لائف ریویو مطلب؟ اپنی پوری زندگی کو ایک لمحے میں دوبارہ دیکھنا۔ صحیح کہا۔ دوسرا حصہ افیکٹو یعنی جذباتی تھا، جس میں بے پناہ سکون، خوشی اور کائنات کے ساتھ ایک ہونے کا احساس شامل ہے۔ ایک ہونے کا احساس۔ اور تیسرا حصہ پیرانارمل تھا، جس میں حواس کا غیر معمولی حد تک تیز ہو جانا اور جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس شامل ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اور چوتھا حصہ؟ چوتھا حصہ ٹرانسینڈنٹل یا ماورائی تھا، جس میں کسی نادیدہ رکاوٹ یا سرحد تک پہنچنا اور نورانی ہستیوں سے ملاقات کرنا شامل ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع فریم ورک لگتا ہے، لیکن ذرا ایک شکی مزاج انسان کے زاویے سے سوچیں۔ بالکل، شکی ہونا سائنس کا حصہ ہے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے بس ایک سوال نامہ بنا لیا ہے اور ان چیزوں کو چن لیا ہے جو آپ کے نظریے کو سوٹ کرتی تھیں۔ یہ ایک بہت عام تنقید ہے۔ ہاں، تو صرف ایک سکیل بنا لینے سے تو سائنس کی دنیا میں کوئی بات ثابت نہیں ہو جاتی نا۔ کیا انہوں نے اس سکیل کو واقعی ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اس پوری فیلڈ کو ہی فراڈ سمجھتے تھے؟ یہیں پر ڈاکٹر گرائسن کی سائنسی دیانتداری سامنے آتی ہے۔ انہوں نے خود کو محفوظ رکھنے کے بجائے اپنا سارا ڈیٹا 2 انتہائی مشہور اور سخت گیر شکی محققین کے حوالے کر دیا۔ ایک منٹ، انہوں نے اپنا ڈیٹا ان لوگوں کو دے دیا جو ان کے خلاف تھے؟ جی ہاں، رینس لینگ اور جم ہوران، یہ دونوں محققین پیرانارمل چیزوں پر کڑی تنقید کے لیے جانے جاتے تھے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ بہت بڑا رسک تھا۔ ڈاکٹر گریسن نے ان سے کہا کہ وہ اس ڈیٹا کا آزادانہ شماریاتی جائزہ لیں۔ اب شماریات کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اگر لینگ اور ہوران اس ڈیٹا میں کوئی جھول نکال لیتے تو اسکیل کی ساری ساخت وہیں ختم ہو جاتی۔ بالکل۔ واقعی اپنے ناقدین کو ہی جج بنا دینا ایک بہت بڑا جوا ہے۔ تو جب ان شکی محققین نے ان 16 پوائنٹس کو ریاضی اور شماریات کے مشینوں میں ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اسے غلط ثابت نہیں کر پائے۔ ذرا بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اور یہی سائنس کی دنیا کے لیے دھماکہ خیز خبر تھی۔ ان شکی محققین نے اس ڈیٹا پر انتہائی پیچیدہ ماڈلز اپلائی کیے، خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ تجربات ثقافت یا عمر کے حساب سے بدلتے ہیں۔ اور کیا وہ بدلتے تھے؟ نہیں، انہیں ماننا پڑا کہ NDE اسکیل شماریاتی طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک جاپان کی 10 سالہ بچی کے NDE کی بنیادی ساخت اور امریکہ کے ایک 60 سالہ بوڑھے کے تجربے کی ساخت ریاضیاتی طور پر بالکل ایک جیسی ہے۔ ایک جیسی؟ مطلب ثقافت کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ کوئی اثر نہیں۔ یہ تجربات صنف، عمر اور ثقافت کی قید سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ محض دماغ کی بنائی ہوئی ثقافتی کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک حقیقی آفاقی انسانی تجربہ تھا۔ 100%۔ ذرا رکھیے، مجھے اسے ہضم کرنے دیں۔ اگر اعداد و شمار اتنے ہی ٹھوس تھے
اور ناقدین نے بھی اس پر مہر لگا دی تھی، تو پھر میڈیکل کمیونٹی نے اسے نصاب کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز تو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب محض آکسیجن کی کمی یا ہیلوسینیشنز ہیں۔ آخر میڈیکل سائنس اس بات کو ماننے سے کیوں کتراتی ہے؟ دراصل میڈیکل کمیونٹی کا رویہ یہ تھا کہ چونکہ یہ تجربات غیر معمولی اور مادی دنیا سے ہٹ کر ہیں، اس لیے یہ سائنس کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے۔ مطلب انہوں نے موضوع کی وجہ سے اسے رد کر دیا؟ بالکل، لیکن ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ مارک لیری نے اس سوچ کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ سائنس کی تعریف ہی غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مارک لیری کے مطابق سائنس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کا موضوع کتنا عجیب ہے۔ سائنس دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے۔ ہاں، طریقہ کار مطلب آپ ریسرچ کیسے کر رہے ہیں؟ جی، اگر آپ کا ریسرچ کرنے کا طریقہ کار سخت، کڑا اور منطقی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر گریسن کا شماریاتی ماڈل تھا، تو وہ موضوع بالکل سائنس کے دائرے میں آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ماورائی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ مطلب سائنس آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کس چیز پر تحقیق کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں، وہ صرف یہ مانگتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار ٹھوس ہو۔ صحیح۔ لیکن جب ہم اس سب کو صرف سائنس اور اعداد و شمار کی اینک سے دیکھتے ہیں تو ہم شاید ان مریضوں کو بھول جاتے ہیں۔ تصور کریں ایک شخص موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ ہاں، اس کا تجربہ بہت ذاتی ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس نے اس کی روح کو ہلا دیا ہے۔ وہ ہسپتال کے بستر پر آنکھ کھولتا ہے، اپنے ڈاکٹر کو یہ بات بتاتا ہے، اور ڈاکٹر بڑی بے حسی سے جواب دیتا ہے، اوہ یہ تو صرف آپ کے دماغ کا کیمیائی رد عمل تھا، میں آپ کو کچھ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے یہ وہم دور ہو جائیں۔ یہ بہت عام رویہ ہے۔ یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا اس مریض کے لیے۔ کتاب میں اس پہلو کو بہت درد مندی سے بیان کیا گیا ہے۔ جب طبی عملہ ان مریضوں کے سچے اور گہرے تجربات کو مسترد کر کے انہیں نفسیاتی علاج کا مشورہ دیتا، تو مریض شدید غصے، گہری مایوسی اور تنہائی کا شکار ہو جاتے۔ ظاہر ہے انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر پاگل پن کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا جذباتی صدمہ تھا جو انہیں اس سرجری سے زیادہ تکلیف دیتا تھا جس سے وہ گزرے تھے۔ یہ تو ایک طرح کا میڈیکل گیس لائٹنگ ہے، ان کی حقیقت کو ہی جھٹلایا جا رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر صرف 16 پوائنٹس والے اسکیل کی خامیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے اعداد و شمار آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگوں نے روشنی دیکھی، لیکن وہ نمبر اس شخص کے دکھ، اس کی خوشی یا اس کے بدلے ہوئے نظریے کی گہرائی کو کیسے ماپیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا، اور یہی وہ خلا تھا جسے محقق ڈیوڈ لوکوف نے بھرا۔ ڈیوڈ لوکوف؟ انہوں نے کیا کہا؟ لوکوف کا موقف تھا کہ صرف ہندسوں اور معیاری اسکیل سے، جسے ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں، کام نہیں چلے گا۔ مطلب ہمیں اس سے آگے جانا ہوگا؟ جی، نمبرز ہمیں ایک سائنٹیفک بنیاد تو دیتے ہیں، لیکن ان تجربات کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانیوں اور تاثرات کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں کوالٹیٹیو ڈیٹا چاہیے، یعنی مریضوں کے الفاظ، ان کے جذبات اور ان کی تفصیلات۔ اور کیا ان کہانیوں سے کچھ نیا سامنے آیا؟ بہت کچھ۔ جب محققین نے صرف اسکیل پر نشان لگانے کے بجائے مریضوں کی کہانیاں سننا شروع کیں، تو کچھ ایسے شواہد سامنے آئے جنہوں نے روایتی بائیولوجی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، وہ کہانیاں جو بائیولوجی کے اصولوں کو توڑ دیتی ہیں۔ میرا اشارہ ان آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز یا OBEs کی طرف ہے۔ بالکل، یہی وہ تجربات ہیں جو سب سے زیادہ چیلنجنگ ہیں۔ سائنسی طور پر یہ بات بالکل ناقابل فہم ہے کہ اگر کسی شخص کے دماغ میں خون کی روانی بند ہے، اس کا ویژول کارٹیکس یعنی دیکھنے کی صلاحیت 0 ہے، تو وہ کیسے اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو بالکل صاف اور واضح طور پر دیکھ سکتا ہے؟ یہ واقعی نیورو سائنس کا سب سے بڑا معمہ ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں آل سلیون کے کیس کو دیکھنا ہوگا۔ آل سلیون؟ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آل سلیون کی کارونری آرٹری بائی پاس سرجری ہو رہی تھی۔ وہ جنرل اینستھیزیا میں تھا۔ اس کی آنکھیں باقاعدہ ٹیپ سے بند کی گئی تھیں تاکہ سرجری کے دوران خشک نہ ہوں۔ مطلب وہ مکمل طور پر بے ہوش تھے؟ جی، میڈیکل سائنس کے مطابق اس وقت اس کے ہوش میں ہونے یا کچھ بھی دیکھنے کا 0% امکان تھا۔ لیکن سرجری کے بعد آل سلیون نے بتایا کہ وہ اپنے جسم سے باہر نکل آیا تھا اور چھت کے قریب تیر رہا تھا۔ اور اس نے وہاں سے کیا دیکھا؟ اس نے نہ صرف اپنے کھلے ہوئے سینے کو دیکھا،
बल्कि उसने अपनी अनजानी वालदा को भी वहां महसूस किया। छत के करीब तैरना और अपनी वालदा को देखना, ये सुनकर तो कोई भी यही कहेगा कि वो शख्स बेहोशी की हालत में कोई ख्वाब देख रहा था। ये चीजें तो साबित नहीं की जा सकती। बिल्कुल, अगर बात यहीं तक रहती तो उसे ख्वाब ही समझा जाता। लेकिन ऑल सुलिवन ने एक ऐसी तफसील बताई जिसने सबके होश उड़ा दिए। ऐसी क्या तफसील थी? उसने बताया कि सर्जरी के दौरान उसका लीड सर्जन अपने बाजुओं को इस तरह फड़फड़ा रहा था जैसे कोई परिंदा उड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने सर्जन को अपनी कोहनियां हिलाते हुए बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा। एक मिनट रुकिए, ये बात किसी भी सूरत मंतिकी नहीं लगती। मुझे भी पहली बार सुनकर ऐसे ही लगा था। मेरा मतलब है, हार्ट सर्जरी कोई मजाक नहीं है। एक माहिर सर्जन एक नाजुक ऑपरेशन के बीच में अपने बाजू क्यों फड़फड़ाएगा? ये सुनकर तो कोई भी शक्की दिमाग यही कहेगा कि ऑल सुलिवन का दिमाग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अजीबोगरीब कहानियां घड़ रहा था। और डॉक्टर ग्रेसन ने भी इब्तिदा में यही सोचा था। लेकिन जब उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक के लिए उस मखसूस सर्जन से राब्ता किया तो हकीकत कुछ और ही निकली। वाकई? सर्जन ने क्या कहा? दरअसल वो सर्जन अपने हाथों को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक रखने का बहुत जुनूनी था। अच्छा। एक बार जब उसके हाथ साफ हो जाते तो वो उन्हें अपने सीने पर रख लेता था ताकि वो किसी चीज से ना टकराएं। सही, ये तो आम सी बात है। लेकिन उसके बाद अपनी मेडिकल टीम को हिदायत देने के लिए वो अपने हाथ खोलने के बजाय सिर्फ अपनी कोहनियों के इशारे से उन्हें बताता था कि कौन सा आला उठाना है या क्या करना है। वाह, तो वो अपनी कोहनियों से इशारे कर रहा था? जी, और दूर से या ऊपर से देखने वाले को यही लगता था कि जैसे वो अपने बाजू फड़फड़ा रहा हो। ये बात मेरे लिए वाकई हैरानकुन है। जरा उसकी नामुमकिनात पे गौर करें। बिल्कुल। एक मरीज जिसकी आंखों पर टेप लगी है, जो बेहोश है, वो एक सर्जन की ऐसी मखसूस और अनोखी आदत को कैसे बयान कर सकता है जो मेडिकल ड्रामों में भी नहीं दिखाई जाती? यही तो वो सबूत है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप तुक्का लगा सकें। अगर वो तुक्का लगाता तो वो कहता कि सर्जन के हाथ में छुरी थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑल सुलिवन का शऊर वाकई इस कमरे में ऊपर मौजूद था और वो उन आंखों के बगैर देख रहा था। 100%। ये एक नाकाबिले तरदीद सबूत बन गया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। किताब में 1970 का एक और बहुत मशहूर वाकया मौजूद है। अच्छा, वो वाकया क्या है? ये बिल हेरनलैंड नामी एक फजाई है कि फायर फाइटर की कहानी है। एक जलते हुए जहाज के धमाके में वो शदीद जख्मी हुआ और उस दौरान उसे एनडीई का तजर्बा हुआ। ओह, वो धमाके का शिकार हुआ था। जी, और बिल ने उस अंधेरी सुरंग का सफर किया और एक नूरानी हस्ती से मुलाकात की। लेकिन बिल के तजुर्बे का सबसे अहम हिस्सा उसका लाइफ रिव्यू था। मैंने इस लाइफ रिव्यू के बारे में बहुत सुना है। क्या ये वैसा ही होता है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों और हमारी जिंदगी के अहम लम्हात हमारे सामने से गुजर जाएं? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिल ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे दूसरों के जाविये से महसूस किया। दूसरों के जाविये से? मतलब कैसे? मतलब ये कि जब उसने वो मनाजिर देखे जहां उसने किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, तो उसने वो तकलीफ बिल्कुल वैसे ही महसूस की जैसे उस दूसरे शख्स ने की थी। वाह, ये तो बहुत ही जज्बाती और भारी तजुर्बा होगा। बहुत भारी। और फिर उस नूरानी हस्ती की मौजूदगी में बिल को अपनी तमाम खामियों और गलतियों के बावजूद एक मुकम्मल माफ़ी और गैर मशरूत मोहब्बत का एहसास हुआ। और फिर उसे वापस भेज दिया गया। उसे बताया गया कि अभी उसका वक्त नहीं आया और उसे वापस ज़मीन पर भेज दिया गया। जाहिर है, जब उसने अस्पताल में ये बात बताई तो उसे भी पागल समझा गया। ये सुनकर बहुत दुख होता है कि एक शख्स इतने गहरे रूहानी तजुर्बे से गुजरे और उसे सिर्फ एक मेडिकल फाइल में बंद कर दिया जाए। हाँ, ये बहुत अफसोसनाक है। क्या इस तरह की अस्पताल के अंदर की तस्दीक वाले और भी वाकयात हैं जहां मरीजों ने कमरे की बातें सुनी हों? क्योंकि ऑल सुलिवन ने तो सिर्फ देखा था। जी हाँ, बिल्कुल हैं। डॉक्टर ग्रेसन की तहकीक में जेन और कोलिन के केसेस बहुत अहमियत रखते हैं। उनके साथ क्या हुआ था? ये दोनों खवातीन तिब्बी लिहाज से गहरे कोमा में थीं या मौत के मुंह में थीं। लेकिन जब वो होश में आईं तो उन्होंने मेडिकल स्टाफ की आपस में होने वाली गुफ्तगू, उनकी परेशानी और यहाँ तक कि उनके जुमलों को हर्फ ब हर्फ दोहरा दिया। हर्फ ब हर्फ? लेकिन वो तो कोमा में थीं। जी बिल्कुल।
جب ڈاکٹروں سے اس کی تصدیق کی گئی تو وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ باتیں ان خواتین کے سامنے کی ہی نہیں گئی تھیں، اور اس وقت تو ان کے دماغ میں ہوش کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ حیرت انگیز۔ اگر ہم ان تمام شواہد کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف دماغ کے اندر قید ہے۔ یہ دماغ کے کام بند کر دینے کے بعد بھی آزادانہ طور پر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس بات سے شروعات کی تھی کہ ایک الجھے ہوئے تجربے کو 16 پوائنٹس والے سائنسی اسکیل میں کیسے ڈھالا گیا۔ جی، ہم نے وہیں سے آغاز کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے شکی مزاج ماہرین نے بھی ان اعداد و شمار کی تصدیق کی، اور آخر میں آل سولیون جیسے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ صرف دماغی کیمسٹری کا کھیل نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری تحقیق موت کے حوالے سے ہمارے سب سے بڑے خوف کو کم کرتی ہے۔ بہت حد تک کم کرتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک حتمی اختتام، ایک بلیک ہول کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک ایسی منتقلی کے طور پر دیکھیں جہاں ہمارا شعور مزید وسیع ہو جاتا ہے، تو شاید زندگی جینے کا ہمارا انداز ہی بدل جائے۔ بالکل، ہمارا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور لائف ریویو والی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا بہت خوبصورت نچوڑ نکالا ہے۔ موت کو ایک اختتام کے بجائے ایک سفر کا اگلا مرحلہ سمجھنا زندگی کو زیادہ بامانی بناتا ہے۔ ہاں، واقعی۔ اور چونکہ اب ہم اس سائنسی تجزیے سے یہ جان چکے ہیں کہ یہ آؤٹ آف باڈی تجربات حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کے پیچھے ٹھوس شواہد موجود ہیں، تو اگلا قدم اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اگلا قدم وہ کیا ہے؟ اگر دماغ بند ہونے کے باوجود شعور جاگ رہا ہے، تو کیا دماغ اور شعور دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے تیسرے حصے یعنی اور آؤٹ آف دی مائنڈز میں ہم اسی پہیلی پر بات کریں گے۔ کیا دماغ شعور پیدا کرتا ہے یا وہ محض ایک ریڈیو ریسیور کی طرح اسے کیچ کرتا ہے؟ وہ گفتگو یقیناً ذہن کے دریچے کھول دے گی، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ کھوج ختم کریں، میں ایک ایسی سوچ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت الجھایا ہے۔ جی بتائیے۔ اس کتاب میں ایک تجربہ کار نے اپنی موت کے قریب ہونے کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ اس تجربے کے دوران اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم کی حدود وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں اس کی جلد ہوا سے ٹکراتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی میں اتریں۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہماری جسمانی سرحدیں، یہ جلد، یہ گوشت، محض ایک دھوکہ ہیں، تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے صرف اپنی حیاتیاتی مجبوریوں اور فلٹرز کی وجہ سے حتمی سچ مان لیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکس رے مشین ٹوٹی ہوئی ہڈی تو صاف دکھا دے، لیکن اس ہڈی کے پار جو ایک لامحدود حقیقت موجود ہے، اسے دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں سے زیادہ وسیع نظر کی ضرورت ہے۔ حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنا ہم سوچ سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے اعلیٰ ترین کمپیوٹر کا جس کا مدر بورڈ مکمل طور پر جل چکا ہے۔ ہاں، یعنی اس کے اندر کے تمام سرکٹس بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور اسے چلانے کے لیے کوئی پاور بچی ہی نہیں ہے۔ سائنس اور منطق تو یہی کہتی ہے نا کہ اس مشین کا اب کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے، ایک مردہ مشین سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کی اسکرین پر ایک 4K ریزولوشن کی انتہائی صاف، روشن اور بے داغ مووی چلنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ظاہر ہے تکنیکی طور پر بالکل ناممکن لگتا ہے۔ وہی نا، ایک خراب ہارڈ ویئر سے ایسی لاجواب آؤٹ پٹ نکالنا تو ناممکن ہے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا آغاز اسی حیرت انگیز سوال سے ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے یہ۔ جی، ہم آج ڈاکٹر بروس گریسن کی کتاب آفٹر کے تفصیلی جائزے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے جسم سے باہر نکلنے کے تجربات یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز پر بات کی تھی۔ بالکل، پچھلا حصہ بہت معلوماتی تھا۔ ہاں، اور آج ہم نیورو سائنس کے سب سے مشکل، سب سے پیچیدہ سوال کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا ذہن، جسے مائنڈ کہتے ہیں، صرف وہی ہے جو ہمارا فزیکل دماغ کرتا ہے، یا یہ اس سے کچھ بڑھ کر ہے؟ یہ واقعی انسانی تحقیق کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ جب ہم موت کے قریب ہونے والے تجربات کو دیکھتے ہیں، جنہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا NDEs کہا جاتا ہے، تو میڈیکل سائنس اور روحانیات آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ صحیح۔
اس سفر میں ہم نے کتاب کے ان حصوں کو بنیاد بنایا ہے جو دماغ کی موت، ذہن کی آزادی اور ان تجربات کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کے روحانی یا وسیع تر پہلوؤں پر بات کریں، ضروری ہے کہ ہم سائنس کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں۔ مطلب ایک نیورو سائنٹسٹ یا روایتی ڈاکٹر ان واقعات کو اصل میں دیکھتا کیسے ہے؟ دیکھیں، میڈیکل کمیونٹی کے پاس ان تجربات کی وضاحت کے لیے بہت ٹھوس اور مادی دلائل موجود ہیں۔ وہ انہیں محض برین ایلوژنز یعنی دماغی دھوکے قرار دیتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اگر میں یہاں ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں تو عام طور پر میڈیکل سائنس میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ انسانی شعور، ہمارے خیالات، ہماری یادیں، یہ سب محض ہمارے دماغ کے اندر ہونے والے کیمیکل اور الیکٹریکل سگنلز کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی روایتی فزیکلسٹ نقطہ نظر ہے۔ تو جب کوئی شخص موت کے منہ سے واپس آ کر روشنیوں یا فرشتوں کی کہانیاں سناتا ہے تو اسکیپٹکس اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ اس بارے میں اینڈرو نیوبرگ کی ایک بہت اہم تحقیق ہے جو ان کی کتاب ہاؤ گاڈ چینجز یور برین میں بیان کی گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب انسانی دماغ کسی شدید صدمے، ٹراما یا خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسی نیورولوجیکل سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالکل ایک روحانی تجربے جیسی لگتی ہیں۔ یعنی دماغ اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے اور اس کوشش میں عجیب مناظر پیدا کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے اصل میں؟ اس کا کوئی سائنٹیفک پروسیس تو ہوگا۔ بالکل ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجاہت ہے ہائپوکسیا، یعنی دماغ کو آکسیجن کی فراہمی کا بند ہو جانا۔ اچھا، ہائپوکسیا۔ جی، جب دماغ کی نالیوں میں آکسیجن کم ہونے لگتی ہے تو دماغ کے ویژول کورٹیکس کے سیلز بے ترتیب انداز میں فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے انسان کو لگتا ہے کہ اس کی نظر کے سامنے ایک اندھیری سرنگ ہے اور آخر میں ایک روشنی ہے۔ اوہ، تو وہ جو ٹنل اور لائٹ والا تجربہ ہوتا ہے وہ اصل میں صرف آکسیجن کی کمی سے آنکھوں کے پٹھوں اور نیورونز کا بند ہونا ہے۔ اسکیپٹکس کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ دوسری باری وضاحت ہے REM انٹروژن۔ عام طور پر ہم REM سلیپ کے دوران خواب دیکھتے ہیں۔ ہاں، جب آنکھوں کی موومنٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسکیپٹکس کہتے ہیں کہ جب موت کا خوف اور صدمہ دماغ پر حاوی ہوتا ہے تو خواب دیکھنے والا یہ حصہ بیداری یعنی ویکفulness کی حالت میں زبردستی دخل انداز ہو جاتا ہے۔ انسان جاگ رہا ہوتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے، لیکن دماغ اسے ایک انتہائی گہرا خواب دکھا رہا ہوتا ہے۔ مطلب دماغ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری وضاحت اسپتال میں دی جانے والی ادویات ہیں، جیسے اینستھیٹکس۔ یہ دوائیں ذہن اور جسم کے درمیان ایک قسم کا ڈسوسیشن پیدا کرتی ہیں، جس سے انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر تیر رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تھیں ٹھوس میڈیکل وجاہتیں۔ یہاں آ کے کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ وجاہتیں سننے میں بہت منطقی لگتی ہیں، لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے تو ان میں ایک بڑا جھول نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم مان لیں کہ یہ صرف آکسیجن سے محروم، ٹوٹتے ہوئے اور صدمے سے گزرتے ہوئے دماغ کی پیدائش ہے تو ان NDs میں اتنی وضاحت کیوں ہوتی ہے؟ ایک الجھا ہوا ڈائنگ دماغ ایسی صاف، ترکیب یافتہ اور شعور کی بلندی والی کہانی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ عام طور پر جب دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی تو انسان کو الجھن ہوتی ہے، لوگ اپنے نام بھول جاتے ہیں، دھندلاپن آتا ہے۔ ایک خراب ہوتا ہوا انجن اچانک سے ایک بالکل نئی اور بہترین آواز کیسے نکال سکتا ہے؟ اس کی ان فزیکلسٹ وجاہتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گریسن نے اپنی تحقیق میں نوٹ کیا کہ آکسیجن کی کمی یا REM انٹروژن جیسی حالتوں میں دماغ کی کارکردگی واقعی بے ترتیب ہوتی ہے۔ ہاں، ہیلوسینیشنز تو عجیب اور بے معنی ہوتے ہیں۔ بالکل، خواب بے معنی ہوتے ہیں، وقت کا تصور عجیب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، لوگ جاگنے کے بعد ان خوابوں کو تیزی سے بھول جاتے ہیں۔ لیکن NDEs میں تجربہ کرنے والے شخص کا شعور عام بیداری سے بھی زیادہ روشن اور تیز ہوتا ہے۔ یعنی ریالٹی سے بھی زیادہ ریئل۔ جی ہاں، ہائپر ریالٹی۔ ان کی یادیں بالکل واضح ہوتی ہیں، ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، اور 10 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنا تجربہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ کل کی ہی بات ہو۔ تو یعنی جب آپ کا دماغ ہائپوکسیا یا کیمیکل امبیلنس کا شکار ہو تو اس حالت میں ہائپر ریالٹی کا پیدا ہونا دماغ کے کام کرنے کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ مکمل طور پر خلاف ہے۔
یہ ایک عظیم تضاد ہے۔ یہ تضاد تو واقعی حیران کرنے والا ہے۔ ایک طرف سائنس کہتی ہے دماغ بجھ رہا ہے، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پہلی بار کھلی ہیں۔ یہی تو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ لیکن ان سکیپٹکس کو مکمل طور پر غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسی مثال کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں دماغ مکمل طور پر کام کرنا بند کر چکا ہو، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی سرگرمی دماغ میں بچی ہے تو سکیپٹکس یہی کہیں گے کہ یہ اس بچے کھچے ایکٹیو حصے کا ہیلوسینیشن ہے۔ آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے۔ کیا ہسٹری میں کوئی ایسا کیس ہے جہاں دماغ بالکل فلیٹ لائن ہو چکا ہو اور پھر بھی شعور باقی ہو؟ اس معمے کا سب سے طاقتور اور بے باک جواب ہمیں ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کے واقعے میں ملتا ہے۔ یہ مثال اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ڈاکٹر الیگزینڈر خود ایک نیورو سرجن ہے۔ اوہ واو، ایک نیورو سرجن! تو انہیں تو دماغ کے ورکنگز کا دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ پتا ہوگا۔ بالکل، وہ دماغ کی انیٹمی، اس کے افعال اور ہیلوسینیشنز کی سائنس کو کسی بھی عام ڈاکٹر سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر الیگزینڈر ایک انتہائی خطرناک اور نایاب بیماری کا شکار ہوئے، ای کولائی بیکٹیریل میننجائٹس۔ او میننجائٹس، یہ تو دماغ کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ جی، اس بیماری میں بیکٹیریا دماغ اور اسپائنل کارڈ کی جھلیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر الیگزینڈر 7 دن کے لیے ایک شدید کوما میں چلے گئے۔ 7 دن؟ اور ان کی میڈیکل رپورٹس اور سکینز نے واضح طور پر دکھایا کہ ان کا نیو کارٹیکس یعنی دماغ کا وہ حصہ جو ہماری شخصیت، خیالات، زبان اور یادوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ مکمل بند؟ جی، بیکٹیریا اصل میں اس حصے کو تباہ کر رہے تھے۔ ان کے دماغ کی EEG یعنی الیکٹریکل ایکٹیویٹی بالکل فلیٹ تھی، کلینکل ڈیتھ کی حالت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل سائنس کی روح سے ان کے دماغ میں شعور پیدا کرنے کی جو مشین ہے وہی بند ہو چکی تھی۔ انہیں تو مکمل اندھیرے میں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، اگر ذہن صرف اور صرف نیو کارٹیکس کے چلنے کا نتیجہ ہے تو ان کا ذہن اس وقت وجود میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں کچھ محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ان 7 دنوں کے کوما میں جب ان کا دماغ ایک قسم کے میڈیکل قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا، ڈاکٹر الیگزینڈر نے اپنی زندگی کے سب سے واضح، زندہ اور وسیع تجربات محسوس کیے۔ ویٹ، ان کی EEG فلیٹ تھی اور پھر بھی انہوں نے تجربات محسوس کیے؟ جی ہاں، انہوں نے دوسری دنیا کے سفر، روشنی کے وجود اور ایسی بصیرت کا تجربہ کیا جو عام انسانی الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب دماغ کی سرگرمیاں تقریباً 0 تھیں، اس وقت انتہائی شعوری تجربات کا ہونا یہ ایک ناقابل یقین پیراڈاکس ہے۔ حیرت انگیز۔ ایک نیورو سرجن ہونے کے ناطے وہ خود جانتے تھے کہ ان کا دماغ میڈیکلی ایسی تصویریں یا خیالات پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو میں نے شروع میں کہی تھی، کمپیوٹر کا مدر بورڈ مکمل جل چکا ہے، میننجائٹس نے اس کے سرکٹس برباد کر دی ہیں، لیکن اس کے اسکرین پر 4K مووی بالکل صاف چل رہی ہے۔ زبردست مثال ہے یہ۔ ایک آلہ یعنی ڈیوائس تھا۔ بالکل۔ جب آلہ خراب ہوا تو کنیکشن باہر کی دنیا میں ویسے ہی قائم تھا۔ آپ نے اس مشکل تصور کو نہایت خوبصورتی سے پکڑا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو اس پوری تحقیق کا رخ بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کا کیس اس مادی سوچ کو ہلا دیتا ہے کہ ذہن صرف دماغ کی پیدائش ہے۔ صحیح۔ اگر دماغ ذہن کی فیکٹری ہوتا تو فیکٹری بند ہونے پر پروڈکشن رک جانی چاہیے تھی، لیکن اگر پروڈکشن پہلے سے زیادہ تیز اور صاف ہو گئی ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ذہن اور دماغ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ The mind is not the brain۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اس فرق کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے اسٹیو لوئٹنگ کے واقعے پر غور کرنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسٹیو لوئٹنگ، ان کی کیا کہانی تھی؟ میں نے پہلے ان کا ذکر نہیں سنا۔ اسٹیو کا تجربہ بچپن کا ہے۔ جب وہ صرف 8 سال کا تھا تو وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے دوران جب اس کے دماغ نے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کام کرنا بند کیا، اس نے ایک عجیب اور حیران کن بات محسوس کی۔ کیا محسوس کیا اس نے؟ اس نے محسوس کیا کہ اس کا ذہن اس کے 8 سالہ فزیکل دماغ کی چھوٹی اور محدود حدود سے آزاد ہو کر یکدم پھیل گیا ہے۔ آزاد ہو گیا؟ ایک 8 سال کے بچے کا ذہن؟ جی دیکھیں، ایک 8 سال کے بچے کے دماغ میں ووکیبلری، زندگی کا تجربہ اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے، لیکن ڈوبنے کے اس لمحے میں اسٹیو کا شعور ایک وسیع کائنات میں پھیل گیا۔
یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے ایسی چیزوں اور ایسے حقائق کا اقراق ہوا جو کسی بھی 8 سال کے بچے کے لیے ناممکن ہے۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کا ذہن دماغ کی قید سے نکل کر اپنی اصل شکل میں آ گیا ہے۔ مطلب ایک 8 سال کا بچہ اس وقت ایسی سطح کا شعور رکھ سکتا ہے جو اس کے جسم کی عمر اور اس کی دماغی ساخت سے کہیں بڑھ کر ہو؟ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ ہمارے ذہن کو پیدا نہیں کر رہا بلکہ دماغ ہمارے ذہن کو روک کر بیٹھا ہوا ہے، اسے شرنک کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں دماغ کو ایک تخلیق کار یعنی کریٹر کے بجائے ایک فلٹر کے طور پر دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر گریسن نے بھی اسی نظریے کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا ہے۔ فلٹر تھوڑا مزید واضح کریں۔ آپ دماغ کو ایک ریڈیو ریسیور کی طرح سمجھ لیجئے۔ ریڈیو کے ڈبے کے اندر گانے، خبریں یا بولنے والے لوگ پیدا تو نہیں ہوتے نا؟ ہاں، وہ تو صرف سگنل کیچ کرتا ہے۔ وہ صرف فضا میں پہلے سے موجود مختلف فریکوینسی کے سگنلز کو پکڑتا ہے اور ان میں سے کسی ایک سگنل کو فلٹر کر کے ہم تک پہنچاتا ہے تاکہ شور نہ مچے۔ ہمارا انسانی دماغ بالکل اسی ریڈیو ریسیور کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا۔ ہمارا اصل ذہن، ہمارا شعور انتہائی وسیع اور بے کراں ہے، لیکن دماغ اس وسیع شعور میں سے صرف انہی خیالات اور معلومات کو ہم تک پہنچاتا ہے جو ہماری فزیکل بقا یعنی سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ چلیے میں یہاں تھوڑا پش بیک کروں گی۔ ریڈیو فلٹر والی مثال سچ میں بہت زبردست ہے، لیکن ایک سیکنڈ رکیے۔ اگر ہمارا دماغ صرف ایک فلٹر ہے اور ہمارا ذہن بالکل الگ، آزاد اور ٹھیک ٹھاک ہے، جی، تو جب کسی کو الزائمرز ہوتا ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے دماغ پر چوٹ لگتی ہے تو اس انسان کی شخصیت کیوں بدل جاتی ہے؟ اس کے یاد رکھنے کی صلاحیت کیوں چلی جاتی ہے؟ اگر مائنڈ الگ ہے اور ٹھیک ہے تو اسے تو ویسا ہی رہنا چاہیے نا؟ یہ بہت ہی اعلیٰ سوال ہے اور اس کا جواب دماغ اور ذہن کے درمیان ڈوئلسٹک یعنی دوہرے تعلق کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ آپ اس ریڈیو والی مثال پر واپس جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس ریڈیو کے سپیکر کا پردہ پھٹ جائے یا اس کے اندر کی ٹیوننگ خراب ہو جائے تو اس سے آنے والی آواز پھٹی ہوئی، خراب یا بالکل بند ہو جائے گی۔ ہاں، آواز ٹھیک نہیں آئے گی۔ تو کیا آپ ریڈیو سے آنے والی خراب آواز سن کر یہ کہیں گے کہ ریڈیو اسٹیشن پر بیٹھا ہوا جوکی بیمار ہو گیا ہے یا آسمان میں موجود سگنل خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، سگنل تو ٹھیک ہوگا، بس میرا ریڈیو خراب ہے۔ بالکل، سگنل اب بھی بالکل ٹھیک ہے، مکمل ہے، لیکن آپ کا آلہ، آپ کا ریسیور خراب ہو گیا ہے جو اس سگنل کو اس فزیکل دنیا میں پیش کر رہا تھا۔ اوہ، اب سمجھ آئی۔ اسی طرح جب کسی کو الزائمرز ہوتا ہے یا دماغ پر چوٹ لگتی ہے تو فزیکل دنیا کے ساتھ اٹریکٹ کرنے والا ان کا فلٹر خراب ہو جاتا ہے۔ ان کا اصل وسیع تر ذہن اب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہر ہونے کا راستہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس ڈوئلسٹک نظریے کے مطابق فزیکل دماغ اور نان فزیکل ذہن آپس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ وضاحت تو سچ میں بہت کلیئر کرتی ہے اس کانسیپٹ کو۔ اور ان دونوں کے درمیان ہونے والے اس پیچیدہ اور گہرے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایلس کا واقعہ بہت اہم ہے۔ ایلس کا کیا تجربہ تھا؟ یہ کسی اور چیپٹر سے ہے نا؟ جی، ایلائس کی کہانی روحانی اور فزیکل دنیا کے درمیان اس تعلق کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ وہ ایک عام سی خاتون تھیں اور ان سب چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتی تھیں۔ ایک رات جب ان کے شوہر اسپتال میں تھے اور انہیں کوئی فوری موت کا خطرہ لاحق نہیں تھا، ایلس اپنے کمرے میں اکیلے تھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا اپنا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ بالکل۔ اچانک انہوں نے اپنے ارد گرد ایک عظیم پرسکون نور کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک انتہائی گہرا اور واضح احساس ہوا کہ کوئی ان سے رخصت ہو رہا ہے، کوئی آگے کے سفر پر جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، انہوں نے کیا سوچا اس وقت؟ ایلس بری طرح گھبرا گئیں۔ ایک سکیپٹیکل انسان ہونے کے ناطے انہیں لگا کہ شاید ان کا دماغ چل گیا ہے یا وہ تھکاوٹ سے کسی ہیلوسینیشن کا شکار ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اسپتال سے فون آیا کہ ان کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ او میرے خدا! اور موت کا وقت بالکل وہی تھا جب ایلس نے اس روشنی اور رخصتی کا تجربہ کیا تھا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ شعور کسی محدود فزیکل جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ ایک انسان کا شعور موت کے وقت دوسرے کے فلٹر میں سے گزر کر اسے احساس دلا سکتا ہے۔ یعنی ایلس کا وہ ریسیور، وہ فلٹر اس وقت اس سگنل کو پکڑ رہا تھا جو عام طور پر ہمارا دماغ بلاک کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور یہاں ڈاکٹر گریسن کا اپنا تجزیہ اہمیت رکھتا ہے۔
ڈاکٹر گریسن نے اپنا میڈیکل کریئر ایک انتہائی روایتی سائیکیٹرسٹ کے طور پر شروع کیا تھا۔ وہ ذہن کو محض دماغ کا بائی پروڈکٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی سائنس کو دی ہے۔ جی ہاں، لیکن جب ان کے پاس ایلس جیسے اور ایبن الیگزینڈر جیسے عظیم شواہد آنے لگے تو انہیں اپنی روایتی فزیکلسٹ سوچ کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہوگی ان کے لیے، بہت بڑی۔ اس تحقیق کی روشنی میں ڈاکٹر گریسن زور دیتے ہیں کہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ کو چاہیے کہ جب لوگ ان NDEs کے تجربات بیان کریں تو انہیں وہمی یا پاگل سمجھ کر انہیں دوا دے کر سلا نہ دیں۔ ہاں، ان کی بات کو ریجیکٹ نہ کریں۔ ان تجربات رکھنے والوں کو سننا، انہیں وقت دینا اور ان کے تجربے کو ویلیڈیٹ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی جذباتی شفا یعنی ایموشنل ہیلنگ نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو واقعی پورے میڈیکل سسٹم کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ ہم ان تجربات کو کتنی آسانی سے ڈسمس کر دیتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس سب سے؟ اگر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ان تصورات کو عام زندگی سے جوڑ کر دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ عام انسانی زندگی پر اس سب معلومات کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے خوف پر پڑتا ہے۔ صدیوں سے انسانیت موت کو ایک حتمی انجام، ایک ایبسولوٹ اینڈ سمجھتی آئی ہے، جیسے اسکرین بند ہوئی اور سب ختم۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر دماغ صرف ایک فلٹر ہے تو موت کا مطلب اینڈ نہیں ہے، بلکہ موت اصل میں اس فلٹر کا ہٹ جانا ہے۔ اسے شعور کے ایک نئے روپ میں تبدیلی، ایک ٹرانزیشن کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ زندگی گزارنے کا مقصد صرف فزیکل بقا نہیں رہتا۔ پھر صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ موت آخری دروازہ نہیں ہے تو لوگ زیادہ ہمدردی اور سکون کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک نچوڑ نکالا ہے۔ خوف کا خاتمہ انسانی رویوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ ہاں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز جب واپس آتے ہیں تو ان میں مٹیریل چیزوں کا لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں اس بات کا مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا شعور، ہمارا ذہن اس مادی جسم کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا سفر ہمارے وسیع تر وجود کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن اس سے ایک نیا اور بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر دماغ کے بند ہونے کے بعد بھی شعور باقی رہتا ہے تو اس باقی رہنے والے شعور کا آگے سفر کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب ذہن دماغ سے مکمل آزاد ہو کر کام کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کیا شعور حقیقتاً موت کے بعد ایک لمبا سفر طے کرتا ہے؟ اور کیا اس سفر میں لوگ پہلے سے گزر جانے والے پیاروں سے ملتے ہیں؟ اس تحقیق کے اگلے حصے میں، یعنی ہماری اگلی گفتگو میں، ہم انہی سوالات پر بحث کریں گے۔ مجھے اس بحث کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ مجھے بھی۔ لیکن آج کے سفر کو یہاں روکنے سے پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک ایسی بات چھوڑ کر جا رہی ہوں جس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اس کا اس گفتگو میں واضح ذکر تو نہیں ہوا، مگر یہ انہی دلائل سے سامنے آتی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہمارا دماغ واقعی صرف اور صرف ایک فلٹر ہے، ایک ایسی چھلنی جو ایک عظیم، وسیع اور بے کراں حقیقت کو ہم سے اس لیے چھپائے ہوئے ہے تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے روزمرہ کے مسائل پر اور زندہ رہنے پر توجہ دے سکیں، تو ذرا سوچئے، اس وقت بالکل اسی لمحے ہمارے آس پاس ایسی کون سی غیر مردی یعنی انویزیبل حقیقتیں، روشنیاں یا وجود موجود ہیں جنہیں ہم صرف اس لیے نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ ہمارا دماغ لگاتار انہیں فلٹر کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا رہا ہے؟ کون سے ایسے راز ہیں جو ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں مگر ہمارا اپنا ہی دماغ ہمیں انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا؟ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ 8 سال کا اسٹیو لوئٹنگ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا جسم شدید دھوپ سے جلا ہوا تھا، تکلیف اپنی انتہا پر تھی۔ اور پانی کے اندر ہاتھ پیر مارتے ہوئے اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ بالکل۔ اور ایک عام سائنسی نظریے سے دیکھا جائے تو اس وقت اس کے دماغ میں شدید خوف، پینک اور سروائیول انسٹنکٹ ہونی چاہیے تھی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اسٹیو کی سوچیں اس جسم کے اندر تھیں ہی نہیں، وہ پانی کے باہر سے
मतलब बिल्कुल पुरसुकून हालत में अपने ही जिस्म को डूबते हुए देख रहा था। जो कि बायोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन लगता है। हाँ, उसके शूर में कोई खौफ नहीं था, कोई दर्द नहीं था। पिछले हिस्से में हमने दिमाग की हुदूद पर बात की थी और आज हमारा मकसद इस इम्कान को तलाश करना है कि क्या हमारा शऊर मतलब हमारी कॉन्शियसनेस हमारे मादी दिमाग के ख़त्म होने के बाद भी बाकी रहती है। और ये एक बहुत बड़ा फिलसफियाना शिफ्ट है। सदियों से साइंस इस मफरूज़े पर खड़ी है कि हमारा जहन सिर्फ दिमाग के केमिकल रिएक्शंस की पैदावार है। हाँ, मतलब दिमाग सेंट्रिक अप्रोच, लेकिन आज हम इसे शऊर और जहन यानी माइंड सेंट्रिक नज़रिए से देखेंगे। इस नए हिस्से में खुशामदीद। शुक्रिया। और शूर की बका को समझने के लिए ना सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है कि दिमाग ही जहन को बनाता है। वही स्टीव ल्यूटिंग वाली मिसाल, अगर दिमाग ही सब कुछ है तो उस हालत में उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? बिल्कुल, स्टीव का वो दोहरा तजुर्बा जहां जिस्म तकलीफ में था मगर जहन आज़ाद और पुरसुकून था, इस बात का इशारा है कि मौत के करीब जहन दिमाग की कैद से निकल जाता है। अच्छा, और इस तहकीक में सिर्फ स्टीव ही नहीं, मिशेल ब्राउन रामिरेज की मिसाल भी तो है। हाँ, उनका वो डाइविंग एक्सीडेंट। राइट, मौत के दहाने पर पहुंचकर उन्होंने जो महसूस किया वो किसी कंफ्यूजन का नतीजा नहीं था। उन्होंने बयान किया कि उनकी सोचों पर अचानक से दिमाग की कोई कैद नहीं रही। उनकी सोचें पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह थीं। आज़ाद और तेज थीं, जैसे किसी ने उनके जहन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है मेरी नज़र में। क्या मसला? साइंस तो ये कहती है कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। अगर दिमाग के सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं तो सोचें धुंधली होनी चाहिए, वाज़ेह कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक सवाल उठाया आपने, और यही वो जगह है जहां मेडिकल साइंस लाजवाब हो जाती है। इस फिनोमेनन को मजीद गहराई से समझने के लिए हमें टर्मिनल लुसिडिटी पर गौर करना होगा। टर्मिनल लुसिडिटी मतलब मौत से पहले जहन का बिल्कुल साफ हो जाना? हाँ, इसमें हम देखते हैं कि वो लोग जिनके दिमाग मुकम्मल तौर पर फिजिकल लेवल पर तबाह हो चुके होते हैं, मिसाल के तौर पर अल्जाइमर्स के आखिरी स्टेज के मरीज, जिनकी यादाश्त बिल्कुल जा चुकी होती है। सही कहा, उनके दिमाग में एमिलॉइड प्लेक्स और टाउ प्रोटीन्स ने याददाश्त के तमाम हिस्सों को परमानेंटली डैमेज कर दिया होता है, लेकिन वो मौत से ठीक चंद घंटे पहले अचानक बिल्कुल साफ जहन के साथ बेदार होते हैं। वाओ! वो अपने घर वालों को पहचानते हैं, पुरानी बातें करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह गुफ्तगू करते हैं। चलिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो बात अभी सामने आई है वो न्यूरोलॉजी के तमाम उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अगर यादाश्त और सोचें सिर्फ दिमाग के उन सेल्स के अंदर महफूज थीं और वो सेल्स फिजिकली मर चुके हैं, तो वो यादाश्त वापस कहाँ से आई? यही तो सबसे बड़ा राज है। मैं तो ये सोच रही थी कि ये तो वही बात हुई ना कि एक सेल फोन जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसका मदरबोर्ड और स्क्रीन मुकम्मल तबाह हो जाए। हाँ, लेकिन फिर भी वो फोन अचानक एक क्लियर कॉल मिला दे। अगर दिमाग वो फैक्ट्री नहीं है जहां सोचें बनती हैं, तो क्या दिमाग सिर्फ उस सेल फोन के रिसीवर की तरह है? रिसीवर। यानी डिवाइस खराब होने का मतलब ये नहीं कि वो आवाज या वो सिग्नल जो उस फोन तक पहुंच रहा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो सिग्नल तो हवा में मौजूद है, सिर्फ उसको पकड़ने वाली डिवाइस तबाह हुई है। यहाँ जो बात सबसे हैरत अंगेज है वो ये है कि सेल फोन रिसीवर की ये मिसाल इस नए साइंसी नज़रिए की बिल्कुल सही तर्जुमानी करती है। अच्छा, इसे साइंस की जुबान में फिल्टर थ्योरी कहा जाता है। और आपकी सेलफोन वाली मिसाल को अगर हम एक और जाविये से देखें तो अनीता मुरजानी की मिसाल बहुत मुफीद है, जिन्होंने खुद एक बहुत गहरा NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस तजुर्बा किया था। बिल्कुल, उनकी फ्लैशलाइट एनालॉजी इस बात को मजीद वाज़ेह कर देती है। फर्ज करें कि एक बेहद बड़ा मुकम्मल अंधेरा वेयरहाउस है। ठीक है, अंधेरा वेयरहाउस। और वहाँ किसी शख्स के हाथ में एक छोटी सी फ्लैशलाइट है। वो शख्स उस रोशनी को जिस चीज़ पर डालता है उसे सिर्फ वही एक छोटी सी जगह नजर आती है। राइट। बाकी पूरा वेयरहाउस, उसकी वुसअत और उसमें मौजूद लामहदूद हकीकतें अंधेरे में छुपी रहती हैं। यहाँ वो अंधेरा वेयरहाउस हमारा असल लामहदूद और वसी शऊर है, और वो छोटी सी फ्लैशलाइट हमारा फिजिकल दिमाग है। एग्जैक्टली। दिमाग शूर को पैदा नहीं कर रहा। यानी दिमाग का असल काम शूर को पैदा करना नहीं है, बल्कि उसे रोकना या फिल्टर करना है।
وہ وسیع حقیقت کو اتنا چھوٹا کر دیتا ہے جتنا ہمارے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک یہی بات تحقیق دان سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دماغ ایک فلٹر کا کام کرتا ہے تاکہ انسان صرف اپنی بقا یعنی بایولوجیکل سروائیول سے جڑی معلومات پر توجہ دے سکے۔ ہاں، کیونکہ انسان کو کھانا تلاش کرنا ہے، خطرے سے بچنا ہے، سماج میں رہنا ہے۔ بالکل۔ اگر ہمارا دماغ یہ فلٹر اچانک ہٹا دے تو ہمارے ارد گرد اس قدر معلومات، فریکوینسیز اور احساسات موجود ہیں کہ ہمارا فزیکل جسم انہیں برداشت ہی نہ کر سکے۔ ہم دنیا کے معمولات میں فنکشن ہی نہیں کر پائیں گے، دماغ گھوم جائے گا۔ صحیح کہا۔ اور جب کسی حادثے میں یا موت کے وقت یہ دماغ اپنا کام کرنا بند کرتا ہے، یعنی جب فلیش لائٹ بجھ جاتی ہے اور ویئر ہاؤس کی اصل لائٹس آن ہو جاتی ہیں، اوہ واو، فلٹر ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، اور انسان کا شعور اپنی اصل مکمل حالت میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ تصور واقعی ذہن کی گرہن کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر دماغ صرف ایک فلٹر ہے جو موت کے وقت ہٹ جاتا ہے، تو اس نئے آزاد شعور کو آخر دکھتا کیا ہے؟ یہی سے ان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، جو NDEs کا سب سے پر اسرار حصہ ہے۔ جب فلٹر گرتا ہے تو لوگ ان عزیزوں سے ملتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق تقریباً آدھے NDE تجربات میں لوگ اپنے مردہ عزیزوں سے ملتے ہیں۔ آدھا ڈیٹا، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں جیک بائبی کا واقعہ تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک ریکارڈڈ میڈیکل فیکٹ ہے۔ جیک بائبی کا واقعہ حقیقتاً میڈیکل سائنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جیک اسپتال میں شدید بیمار تھے۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اور ان کا NDE شروع ہوا۔ ہاں، اس تجربے کے دوران ان کی ملاقات ایک نرس سے ہوئی۔ اس نرس کا نام انیتا تھا، جس نے اسپتال میں کچھ عرصہ پہلے جیک کی دیکھ بھال کی تھی۔ صحیح۔ جیک نے اس NDE والی ریالٹی میں نرس انیتا کو دیکھا اور اس نرس نے جیک کو واپس جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے نا کہ جیک کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ نرس انیتا کی موت ہو چکی ہے۔ بالکل۔ ہفتے وار چھٹیوں کے دوران ایک حادثے میں ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور جب جیک ہوش میں آئے اور انہوں نے اسپتال کے عملے کو اپنی اس ملاقات کا بتایا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ جیک تک یہ خبر کسی نے پہنچائی ہی نہیں تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور اس قسم کے واقعات صرف ایک آدھی بار نہیں ہوئے۔ روز کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جو ورلڈ وار 1 کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی۔ ہاں، روز کا واقعہ۔ روز اپنی NDE میں اپنے ایک کزن سے ملی، اور حیرانے کی بات یہ ہے کہ روز زندگی میں کبھی اس کزن سے نہیں ملی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن NDE کی حالت میں اسے مکمل یقین تھا کہ یہ اس کا وہی کزن ہے جس کی وفات ہو چکی ہے۔ بعد میں جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے خاندان والوں نے اسے ایک پرانی تصویر دکھائی، اور اس نے پہچان لیا۔ فوراً پہچان لیا کہ وہی شخص اس سے NDE میں ملا تھا۔ اور اسی طرح باربرا لینگر کا واقعہ بھی ہے، جو NDE میں اپنی دوست کرسٹین سے ملی۔ اور ہوش آنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت کرسٹین کی بھی موت ہو چکی تھی۔ ہاں، تو یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایز اے اسکیپٹک میرا دماغ اس سب کا ایک آسان سائنسی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ کیا یہ سب ہائپوکسیا یعنی دماغ کو آکسیجن نہ ملنے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ جب جسم مر رہا ہوتا ہے تو دماغ ایکسٹریم سٹریس میں ہوتا ہے۔ کیا دماغ خود کو تسلی دینے کے لیے کچھ پین کلرز ریلیز کر کے ایسی فینٹیسی یا ہیلوسینیشن پیدا نہیں کرتا جس میں پرانے لوگ نظر آئیں؟ یہ ایک لکی گیس بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی سوال کا جواب ان تحقیقات کو سوڈو سائنس سے الگ کر کے ٹھوس تحقیق بناتا ہے۔ دیکھیے، میڈیکل سائنس میں ہیلوسینیشنز یعنی دماغی دھوکوں کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے۔ پیٹرن کیسا؟ دماغ کبھی بھی کسی ایسی چیز کا ہیلوسینیشن پیدا نہیں کر سکتا جس کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہی نہ ہو۔ مطلب جس کے پکسلز پہلے سے ذہن میں نہ ہوں۔ بالکل۔ ہیلوسینیشنز انہی چیزوں، یادوں اور خیالات کے گرد گھومتے ہیں جو پہلے سے شعور یا تحت الشعور میں محفوظ ہوں۔ جیک بائبے کا دماغ آخر کس بنیاد پر یہ گیس کر سکتا تھا کہ نرس انیتا کی موت ہو چکی ہے؟
جبکہ اس کا کوئی کلو اسپتال کے اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ یہ لکی گیس نہیں ہے، اس میں اسپیسیفسٹی یعنی مخصوص حقائق اتنے زیادہ ہیں جو عام ہلوسینیشنز میں ناممکن ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلومات باہر سے آ رہی ہیں، فلٹر کے اس پار سے۔ بالکل ٹھیک، اور یہاں تحقیق دانوں نے ایک اور بہت ہی عجیب اور اہم فرق نوٹ کیا ہے۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر گریسن کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ جب این ڈی تجربہ کرنے والے کسی زندہ شخص سے ملتے ہیں، یعنی ان عزیزوں سے جو ابھی اس فزیکل دنیا میں موجود ہیں، تو وہ زندہ لوگ ہمیشہ انہیں واپس اس دنیا میں جاننے کا پیغام دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے تمہارا وقت نہیں آیا، واپس جاؤ۔ ہاں، لیکن جب وہ گزر چکے عزیزوں سے ملتے ہیں تو وہ عزیز حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ واؤ، یہ تو بہت عجیب ہے۔ تحقیق دانوں کا ماننا ہے کہ زندہ لوگوں کا شعور ابھی اس دنیا سے جڑا ہے، ان کا اصل مرکز یہ فزیکل ریالٹی ہے، اس لیے ان کا پیغام واپس جاؤ کا ہوتا ہے۔ جبکہ گزر چکے لوگ اس وسیع ڈائمنشن کا مکمل حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس لیے ان کی موجودگی وہاں کا عام حصہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ تصدیق شدہ یا ویریڈیکل معلومات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ تجربات کسی کچی فینٹیسی یا کیمیکل دھوئیں کا نتیجہ نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فلٹر ہٹنے کے بعد ہونے والی ملاقاتیں ریئل ہیں، تو ایک نیا اور بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ آخر یہ مناظر، یہ لینڈسکیپس کہاں موجود ہیں؟ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں اینڈیز کے مختلف رنگ سامنے آتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ڈیوا بتاتا ہے کہ تقریباً 90% لوگ اپنی NDE کے دوران بے حد سکون محسوس کرتے ہیں، اور 75% لوگ شدید خوشی، وجد یا بلس رپورٹ کرتے ہیں۔ اور اسے بیان کرنے کے لیے لوگ اپنے کلچر اور مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ بالکل، کوئی اسے جنت کہتا ہے، کوئی سنہری سڑکیں، تو کوئی نہایت خوبصورت درختوں اور ایسی روشنی کا ذکر کرتا ہے جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الفاظ محض انسانی کوشش ہیں اس تجربے کو بیان کرنے کی جو ہماری زبان کی حدود سے باہر ہیں۔ لوگ وہاں ایک ایسی روشنی اور انکنڈیشنل محبت کو محسوس کرتے ہیں جسے دنیا کے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ڈاکٹر گریسن کی تحقیق کی سب سے اہم بات اس کی غیر جانبداری ہے۔ انہوں نے ڈیٹا کے اس حصے کو بھی سامنے رکھا جو تھوڑا پریشان کن ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، تقریباً 14% NDEs تکلیف دہ یا ڈسٹریسنگ ہوتے ہیں، جنہیں عام الفاظ میں ہیلش یا جہنم جیسا کہہ سکتے ہیں۔ 14%، یہ ایک کافی سگنیفیکنٹ تعداد ہے۔ یعنی ہر کسی کو روشنی اور پھول نہیں مل رہے۔ بالکل نہیں۔ کچھ لوگوں کے تجربات انتہائی خوفناک بھی ہوتے ہیں، جیسے برینڈا کا واقعہ اس کی ایک شدید مثال ہے۔ ہاں، جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ رائٹ۔ فلٹر ہٹنے کے بعد اس نے خود کو روشنی میں نہیں بلکہ ایک بے حد تاریک اور سرمئی غار، یعنی ایک ڈارک گرے کیو میں پایا۔ اس جگہ کوئی روشنی نہیں تھی، صرف آوازیں تھیں۔ ہاں، آس پاس سے رونے، چیخنے اور آہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ کیتھ کا تھا۔ ایک شدید کار ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ موت کے قریب پہنچی تو اس نے کسی قسم کا سکون محسوس نہیں کیا، بلکہ شدید اندھیرے اور ایک ناقابل برداشت درد یا وائڈ کا تجربہ کیا۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہمارا ذہن فوراً جزا و سزا یا کرما کے تصور کی طرف جاتا ہے۔ کیا یہ کاسمک جسٹس ہے؟ یہی سب سے پہلا خیال آتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اعمال والے لوگوں کو اندھیرے گھر ملتے ہیں اور اچھے اعمال والوں کو روشنی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہاں میڈیکل اور سائیکولوجیکل ڈیٹا ہمارے ان تمام روایتی تصورات کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ واقعی؟ ہاں، ڈاکٹر گریسن کا ڈیٹا واضح طور پر بتاتا ہے کہ انسان کی نیکی، بدی یا اس کے مورل بیہیویئر کا NDE کی نوعیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دریافت تو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی۔ بالکل، ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزاری، جنہیں سماج انتہائی نیک مانتی ہے، انہیں بھی تکلیف دہ یا ڈارک NDEs ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کا ماضی جرم سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے دوسروں کو نقصان پہنچایا، انہیں بے حد پرسکون، محبت اور روشنی سے بھرے NDEs مل سکتے ہیں۔ موریلٹی اور NDE کے لینڈسکیپ کے درمیان ہمیں ان تحقیق میں کوئی سیدھا رشتہ نہیں ملا۔ ہم بس وہ رپورٹ کر رہے ہیں جو ڈیٹا میں ہے۔ لیکن یہ تو بالکل ہی الجھ جانے والی بات ہے۔
اگر یہ جزا اور سزا نہیں ہے تو آخر کچھ لوگوں کو اتنی ڈراؤنی NDEs کیوں ملتی ہیں؟ اس کا میکینزم سمجھنا تھوڑا سائیکولوجیکل ہے۔ ان کے شور کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے جو انہیں ڈارک کیو یا وائڈ میں لے جاتا ہے؟ سائیکالوجی اور NDE ریسرچرز نے اس کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے۔ اصل میں یہ تکلیف دہ NDS سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایگو ڈیزولوشن یعنی انا کی موت کے خلاف انسانی شعور کی مزاحمت یا ریزسٹنس کا نتیجہ ہے۔ انا کی موت؟ ہاں، جب موت کے وقت فلٹر ہٹتا ہے تو ہمارا وسیع شعور اس چھوٹے سے فزیکل ایگو کو پیچھے چھوڑتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں بنایا ہوتا ہے۔ مطلب ہماری دنیا والی پہچان۔ ایگزیکٹلی۔ کچھ لوگوں کا ذہن اس ٹرانسفارمیشن کو قبول کرنے کے بجائے شدید مزاحمت کرتا ہے۔ وہ اپنے اس چھوٹے سے میں یا ایگو کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی خوف اس دوسری ڈائمینشن میں اندھیرے یا تکلیف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک سائیکولوجیکل ویک اپ کال ہے۔ برینڈا اور کیٹ دونوں نے ڈراؤنے تجربات کے نتیجے میں کوئی مایوسی نہیں اپنائی، بلکہ جب وہ واپس آئیں تو یہ تجربات ان کے لیے ایک شدید جھٹکا ثابت ہوئے، جس نے ان کے اندر کی چھپی ہوئی کشمکش اور سائیکولوجیکل بلاکس کو توڑ دیا۔ ہاں، ان کی زندگیوں میں بہت مثبت تبدیلی آئی۔ یعنی وہ ڈارک کیو اصل میں کوئی فزیکل آگ یا سزا کی جگہ نہیں ہے، وہ ان کے اپنے اندر کی الجھنوں اور ریزسٹنس کا عکس ہے، جو فلٹر ہٹنے کے بعد مکمل ریالٹی بن کر ان کے سامنے آ گیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس تجربے نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے وجود کو ایک نئے بہتر زاویے سے دیکھیں۔ بالکل صحیح۔ چاہے NDE روشنی سے بھری ہو یا اندھیرے سے، دونوں کا حتمی نتیجہ تقریباً ہمیشہ ایک ہی نکلتا ہے۔ زندگیوں کا بدل جانا۔ ہاں، لوگوں کا مٹیریلزم سے دور ہونا اور محبت، ہمدردی اور سچی لگن کی طرف واپس آنا۔ یہ تجربات انسان کو بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت صرف مادی فوائد تک محدود نہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ معلومات صرف سائنس کے کسی جرنل میں پڑھنے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ان کی بہت بڑی عملی اہمیت ہے۔ جب کسی انسان کو یہ گہرا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل شعور، اس کا اصل میں اس فزیکل دماغ کا محتاج نہیں ہے، تو موت کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت کا وہ خوف جو انسان کو ساری زندگی اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے، وہ اچانک بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور یہی لیے یہ تحقیقات ان لوگوں کے لیے ایک عظیم امید بن کر سامنے آتی ہیں جو گریف یعنی اپنوں کے کھونے کے شدید غم سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب اس بات کے سائنسی اور تجرباتی اشارے ملتے ہیں کہ موت سب کچھ ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ صرف اس فلٹر کا ہٹنا ہے، تو اپنوں کے بچھڑنے کا غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ تسلی ملتی ہے کہ اصل میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک مختلف فریکوینسی یا ڈائمنشن میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں ہمارا فزیکل فلٹر انہیں دیکھنے سے قاصر ہے۔ موت فنا نہیں، صرف فلٹر کا ہٹنا ہے۔ یہ الفاظ واقعی ذہن میں ٹھہر جانے والے ہیں۔ اور گفتگو کے اس موڑ پر ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید تھوڑا پریشان کن بھی ہو اور انتہائی دلچسپ بھی۔ جی، کون سا سوال؟ ایک لمحے کے لیے سننے والوں کو اس تصور پر غور کرنا چاہیے، اگر ہمارا دماغ واقعی صرف ایک فلٹر ہے جو ہمیں ہمارے اصل وسیع شعور اور اس دنیا کی حقیقتوں سے روکے ہوئے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہم صبح اٹھ کر ناشتہ کر سکیں اور اس 3D اسپیس میں زندہ رہ سکیں، تو اس وقت ٹھیک اس لمحے اس کمرے میں ہمارے ارد گرد ایسی کتنی حقیقتیں، کتنی آوازیں اور کتنے مختلف ڈائمنشنز موجود ہیں جنہیں ہمارا دماغ ہم سے پوری طرح چھپائے ہوئے ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ ہماری یہ دنیا جسے ہم مکمل حقیقت سمجھتے ہیں، وہ اصل وسیع حقیقت کا آخر کتنا چھوٹا اور محدود حصہ ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر اس شخص کو بیدار کر دیتا ہے جو ریالٹی کی نوعیت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا ہمارا ہارڈ ویئر برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن اس ہارڈ ویئر کے باہر وہ اندھیرا ویئر ہاؤس ان گنت روشنیوں اور حقائق سے بھرا ہوا ہے، جن تک ہماری رسائی موت کے بعد یا پھر شعور کی انتہائی وسیع حالت میں ہی ممکن ہے۔ اور اس وسیع حقیقت سے ٹکرانے کے بعد انسان ویسا نہیں رہتا جیسا وہ پہلے تھا۔ یہ NDE صرف میڈیکل سائنس کے چھوٹے چھوٹے انوملیز یا ڈیٹا پوائنٹس نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بنیاد ہلا دیتے ہیں جو اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ زندگیاں بدل جاتی ہیں۔
اگلے حصے میں ہم اس سفر کو اسی جگہ سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ جب یہ فلٹر ہٹتا ہے اور انسان اس دوسری دنیا یا وسیع ڈائمنشن سے روبرو ہوتا ہے تو اس کے انسانی روح اور خدا یعنی دی ڈیوائن کے تصور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری بحث ہوگی۔ بالکل، یہ تجربات انسان کی روحانیت کو کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتے ہیں، اس پر ہم اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ فرض کریں دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، میڈیکل مانیٹر پر ایک سیدھی لکیر آ جاتی ہے اور کمرے میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح دل کا پمپ دوبارہ چل پڑے۔ جو کہ ظاہری طور پر ایک خالصتاً حیاتیاتی اور میکینیکل عمل لگتا ہے۔ بالکل، لیکن اچانک اندھیرے یا مکمل بے ہوشی میں ڈوبنے کے بجائے وہ شخص جو اس بستر پر بے جان پڑا ہے ایک ایسے سفر پر نکل جاتا ہے جہاں وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی تکلیف، خوشی اور جذبات کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے جن سے وہ زندگی میں کبھی ملا ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور انسانی نفسیات کی وہ سرحد شروع ہوتی ہے جہاں ہمارے روایتی پیمانے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج ہم شعور کے اسی پراسرار اور ناقابل یقین منظرنامے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے شعور کی نوعیت پر بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ آیا شعور دماغ کا محتاج ہے یا نہیں۔ صحیح، لیکن آج کا ہمارا ہدف اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم ان ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں جن کے عنوانات ہیں: خدا کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے، اور اس سب کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جی، اور اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی خاص مذہب یا عقیدے کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہزاروں مریضوں کے کلینکل ڈیٹا کا موضوعی تجزیہ کرنا ہے۔ بالکل، ہم بس ان کے تجربات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت کی دہلیز سے واپس آنے کے بعد لوگ اس کائناتی ہستی کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور یہ ان کی بقیہ زندگی کا رخ کیسے موڑ دیتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان موت کی دہلیز پر کسی اعلیٰ طاقت کا تجربہ کرتا ہے تو اس کی نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2/3 سے زیادہ تجربہ کرنے والے ایک غیر معمولی الہی وجود سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، جسے وہ اکثر نورانی وجود کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، لائٹ بینگ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 90% افراد اس ملاقات کو اپنے تجربے کا سب سے گہرا اور ناقابل فراموش حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ نورانی وجود والا حصہ مجھے ہمیشہ بہت تجسس میں مبتلا کرتا ہے۔ مطلب یہ کوئی بادلوں پر بیٹھا ہوا انسان نہیں ہے جس کا ہم اکثر تصور کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تصورات سے بالکل مختلف ہے۔ کتاب میں بل نامی ایک فائر فائٹر کا واقعہ ہے۔ وہ ایک حادثے میں شدید زخمی ہوتا ہے اور اچانک خود کو اپنے ہی جسم سے باہر تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ اوپر سے اپنے ساتھیوں کو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو کہ کلاسک آؤٹ آف باڈی تجربہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ ایک سرنگ نما راستے سے گزر کر ایک ایسے وجود کے سامنے پہنچتا ہے جو سراپا نور ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ بل کے مطابق اس وجود نے اس سے کوئی لفظی گفتگو نہیں کی، مطلب وہاں کوئی زبان نہیں بولی جا رہی تھی۔ دیکھیں، الفاظ اور زبان تو دراصل ہمارے مادی دماغ کی ایجاد ہے نا، تاکہ ہم اپنے خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں۔ اچھا، بل کے واقعے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ خیالات اور احساسات کی براہ راست منتقلی ہے، یعنی ٹیلیپیتھک کمیونیکیشن۔ واہ، تو مطلب اس نے محسوس کیا کہ وہ وجود کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل، جب وہ اس نورانی وجود کے سامنے گیا تو اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا اس کی زندگی کی غلطیوں پر کوئی تانا نہیں ملا، اس کی بجائے اسے ایک ایسی خالص اور غیر مشروط محبت کا احساس دلایا گیا جس کا تجربہ مادی دنیا میں شاید ناممکن ہے۔ غیر مشروط محبت یعنی کوئی شرط نہیں؟ کوئی شرط نہیں۔ اس نور نے اسے مکمل طور پر قبول کیا، اسے معافی کا احساس دلایا اور بس اسے بتایا کہ اس کا دنیا میں کچھ کام ابھی باقی ہے، اس لیے اسے واپس جانا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے پوری زندگی ایک مخصوص رنگ کا چشمہ پہنا ہو۔ فرض کریں آپ نے ساری عمر ایک نیلا چشمہ لگائے رکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات بس نیلی ہے۔ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے یہ۔ ہاں، مطلب آپ نے ہر رشتے، ہر مذہب اور ہر انسان پر ایک لیبل لگا رکھا ہے، اور پھر موت کے قریب جا کر ایک لمحے کے لیے وہ چشمہ اتر جاتا ہے۔
آپ کائنات کو اس کے اصل رنگوں میں دیکھتے ہیں، جہاں تمام مذہبی لیبل مٹ جاتے ہیں۔ بالکل، اور صرف ایک آفاقی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ انیتا مورجانی کی مثال بھی تو یہی بتاتی ہے نا؟ جی، انیتا مورجانی وہ کہتی ہیں کہ اس وجود سے ملنے کے بعد انہیں لگا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی دیوار، کوئی علیحدگی ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم سب اسی الہی وجود کا ہی حصہ ہیں اور ہم میں کوئی علیحدگی نہیں ہے۔ ان کا یہ مشاہدہ ان ہزاروں واقعات کا نچوڑ ہے جہاں لوگ اپنے پس منظر کے لحاظ سے خدا، اللہ یا کوئی اور نام دیتے ہیں۔ صحیح، نام مختلف ہو سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان سب کا مشترکہ تجربہ یہ ہے کہ یہ وجود غیر مشروط محبت، امن اور ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ کائنات کی بنیاد غیر مشروط محبت ہے اور ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا اپنے ہی ماضی کو دیکھنے کا زاویہ تو بالکل الٹ جائے گا نا؟ یقیناً الٹ جائے گا۔ کیونکہ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی دوسروں کو دکھ دیا ہوتا ہے، خود غرضی دکھائی ہوتی ہے۔ اس مقام پر وہ لائف ریویو یا زندگی کے جائزے کا مرحلہ آتا ہے۔ جی، زندگی کا جائزہ۔ اور یہاں سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ محض اپنی زندگی کی فلم دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ مطلب ہم خاموشی سے بیٹھ کر کوئی دستاویزی فلم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جہاں انسان اپنے اعمال کو نہ صرف اپنی نظر سے دیکھتا ہے بلکہ ان لوگوں کے احساسات بھی خود محسوس کرتا ہے جو ان اعمال سے متاثر ہوئے۔ یہ تو ذہن کو چکرا دینے والا تصور ہے۔ مطلب اگر میں نے کسی کو غصے میں برا بھلا کہا تو میں اس لائف ریویو میں صرف اپنا غصہ نہیں دیکھوں گا۔ نہیں، آپ اس دوسرے شخص کے دل میں پیدا ہونے والی وہ چبھن اور وہ تکلیف بالکل ویسے ہی محسوس کریں گے جیسے وہ آپ کی اپنی تکلیف ہو۔ اوہ، یہ تو بہت ہی بھاری بات ہے۔ میں ٹام سوئر کی مثال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹام کا واقعہ اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ اس نے اپنے تجربے میں بچپن کا ایک بظاہر بہت ہی معمولی سا واقعہ دیکھا تھا۔ ہاں، جب وہ 8 سال کا تھا اور اس نے اپنی آنٹی کی مرضی کے خلاف گھاس کاٹی تھی۔ جی، اب دیکھیں، لائف ریویو کے دوران اسے نہ صرف اس 8 سالہ بچے کے طور پر اپنا احساس یاد آیا بلکہ اس نے اپنی آنٹی کی مایوسی اور دکھ کو بھی بالکل ویسے ہی محسوس کیا جیسے وہ اس کا اپنا ہو۔ ایک 8 سالہ بچے کی ضد اور پھر ایک بالغ عورت کی مایوسی، دونوں ایک ہی وقت میں۔ بالکل، اور یہ کوئی خیالی ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک براہ راست جذباتی منتقلی تھی۔ حیرت انگیز ہے، اگر ہم واقعی وہ درد محسوس کر سکیں جو ہم نے دوسروں کو دیا ہے تو یہ ہمدردی کا ایک بالکل نیا اور گہرا درجہ ہے۔ بے شک، باربرا ہیرس وائٹ فیلڈ کی مثال لے لیں۔ انہوں نے تو اس تجربے میں اپنی ماں کے جذباتی دکھ کو محسوس کیا۔ جی، وہ دکھ جو ان کی ماں نے زندگی بھر سہا تھا۔ بالکل، اور اس درد کو اپنے وجود میں محسوس کرنے کے بعد باربرا کو اپنے خاندان میں بدسلوکی کے چکر، جسے ہم سائیکلیکل نیچر آف ابیوز کہتے ہیں، اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ تو اس سے ان کا اپنی ماں کے تئیں غصہ ختم ہو گیا ہوگا۔ ظاہر ہے، جب آپ کسی کی تکلیف کو اس قدر گہرائی سے محسوس کر لیں تو معاف کرنا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے ساتھ چاہتے ہو، جسے ہم سنہرا اصول یا گولڈن رول کہتے ہیں۔ ہاں، گولڈن رول۔ یہ NDE تجربہ کرنے والوں کے لیے محض ایک اخلاقی مشورہ نہیں رہتا۔ بالکل نہیں، وہ اسے کشش ثقل کی طرح فطرت کا ایک بنیادی قانون سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کو دیا گیا دکھ براہ راست خود کو دیا گیا دکھ ہے۔ یہ تو ایک مکمل نفسیاتی انقلاب ہے۔ لیکن جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ کائنات کا بنیادی قانون ہمدردی ہے تو اس کا مادی دنیا میں واپس آنا کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی اقدار مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے، جس دنیا میں ہر طرف مسابقت اور پیسے کی دوڑ ہے وہاں واپس آنا آسان تو نہیں ہوگا۔ جی، اس کی پیشہ ورانہ نفسیاتی گہرائی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مادیت پرستی، طاقت اور مسابقت کی جگہ ہمدردی، محبت اور خدمت لے لیتی ہے۔ کتاب میں کچھ ایسی حیرت انگیز مثالیں ہیں جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔
جیسے گارڈن ایلن. او ہاں، گارڈن کا کیس بہت دلچسپ ہے۔ یہ بندہ وال سٹریٹ کی دنیا کا ایک انتہائی کامیاب فائنانس ماہر تھا. اس کی تو زندگی ہی اس بات پر چلتی تھی کہ کیسے مارکیٹ سے منافع کمایا جائے. اور اکثر آپ کا منافع کسی دوسرے کے نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس تجربے کے بعد اس نے وہ پیسہ کمانا چھوڑ دیا۔ اس نے فائنانس کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور ایک کاؤنسلر کے طور پر دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ این ڈی اے کے بعد گارڈن کا دماغ اس نقصان کو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں رہا جو دوسروں کو ہو رہا ہے. ایک فائنانس کا مگرمچھ اچانک ایک ہمدرد کاؤنسلر میں بدل گیا۔ یہی تو اقدار کی بنیادی تبدیلی ہے. اسی طرح کرسٹین کی مثال دیکھیں. وہ کاروباری خاتون جی، ایک انتہائی جارحانہ اور مادیت پرست کاروباری خاتون جن کے لیے سماجی رتبے اور پیسے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، لیکن ہارٹ اٹیک اور این ڈی اے کے بعد مکمل طور پر بدل گئیں. ان کی بھی مادیت پرستی ختم ہو گئی۔ بالکل، پیسے اور رتبے کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی محبت اور دوسروں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دی. اور میرے خیال میں اسٹیو پرائس کا واقعہ تو سب سے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ مہرن والا کیس؟ ہاں، وہ بہت گہرا ہے۔ جی، ایک تربیت یافتہ مرین. فوج تو ان کی شناخت تھی، لیکن این ڈی اے کے بعد وہ جسمانی طور پر ہتھیار چلانے کے قابل ہی نہیں رہا. کیونکہ اب وہ سامنے والے کو دشمن نہیں بلکہ اپنا ہی ایک حصہ سمجھتا تھا۔ صحیح. اس نے فوج چھوڑ دی اور لیب ٹیکنیشین بن کر لوگوں کی جان بچانے کے کام سے جڑ گیا. یہ تو انسان کے سافٹ ویئر کا مکمل طور پر دوبارہ لکھا جانا ہے. اور یہ تبدیلیاں صرف کیریئر تک محدود نہیں رہتیں۔ ایملی کو دیکھیں، ایک سخت گیر ریئل اسٹیٹ بروکر سے بزرگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرنے والی ہمدرد خاتون بن گئیں۔ اور ڈین ولیمز کا کیس بھی، جو منشیات کی لت میں مبتلا تھے. جی ہاں، ایک منشیات کے عادی شخص جس نے اس تجربے کے بعد اپنی لت پر مکمل قابو پایا اور پھر اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں یہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. جی ضرور، پوچھیں۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے اتنے قریب جانے کا جو صدمہ ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ کو کچھ عرصے کے لیے جذباتی کر دیتا ہے؟ یہ ایک عام تاثر ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ محض ایک عارضی رد عمل نہیں ہے؟ جیسے کوئی خوفناک حادثہ ہو تو انسان کچھ دن بہت محتاط ہو جاتا ہے، لیکن پھر اپنی پرانی روٹین پر واپس آ جاتا ہے. کیا یہ تبدیلیاں واقعی پائیدار ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں اور کلینکل سٹڈیز کا جائزہ لیں تو یہ تبدیلیاں بالکل بھی عارضی نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ تبدیلیاں دہائیوں تک برقرار رہتی ہیں۔ 20-30 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی ہمدردی کم ہونے کے بجائے مزید پختہ ہوتی ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک؟ یہ تو نفسیاتی لحاظ سے حیران کن ہے۔ اور یہی بات محققین کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی۔ تو کیا یہ لوگ اس سب کے بعد کسی قسم کی ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت سے اتنا کٹ جانا... بالکل نہیں۔ طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو این ڈی ای تجربہ کرنے والوں میں ذہنی بیماری کی شرح عام لوگوں سے ذرا برابر بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ واقعی؟ ہاں، بلکہ اس کے برعکس یہ تجربات صدمات یعنی پی ٹی ایس ڈی کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ پروٹیکٹیو بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے۔ یعنی وہ نفسیاتی طور پر زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں؟ ایک شخص موت کو چھو کر آیا ہے، اسے تو ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب موت کا خوف نہیں رہتا تو خودکشی کے رجحانات میں حیرت انگیز کمی آتی ہے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ جن لوگوں نے خودکشی کی کوشش کے دوران یہ تجربہ کیا وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ انہیں زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے۔ مجھے گلین کی مثال یاد آ رہی ہے، جس کے لیے موت ایک آزادی اور نئی زندگی بن گئی تھی۔ بالکل، گلین کا کیس بہت اہم ہے۔ اس نے اس بے خوفی کو لاپرواہ ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ خوفزدہ رہنے کے بجائے اپنی زندگی کی خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی۔ اور یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ این ڈی ای دماغ کی کوئی بیماری یا فریب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا گہرا روحانی واقعہ ہے جو انسان کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے ایک مثبت سمت میں موڑ دیتا ہے۔ واہ! اگر موت سے چند لمحوں کی ملاقات انسان کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے اور اسے کائنات کی بے پایاں محبت اور ہمدردی سے جوڑ سکتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کے اندر وہ گہری ہمدردی اور محبت پہلے سے موجود ہے؟ بس اسے بیدار کرنے کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی مادیت پرستی سے باہر نکل کر دیکھنا ہوگا۔
یہ واقعی ایک بہت گہرا سوچنے والا نکتہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ تبدیل شدہ لوگ اپنی عام زندگیوں میں واپس آتے ہیں؟ ہمارے آخری حصے میں ہم ہارڈ لینڈنگز اور حقیقت کے اس نئے زاویے پر بات کریں گے جو ان کی باقی ماندہ زندگی کا تعین کرتا ہے، جو کہ یقیناً ایک مشکل سفر ہوتا ہے۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ ایک خلا باز ایک بہت طویل سفر پر نکلتا ہے۔ وہ زمین سے بہت دور ہے، کائنات کی بے پناہ وسعت میں تیر رہا ہے، اور وہاں کوئی شور نہیں، ٹریفک نہیں، کوئی روزمرہ کی ٹینشن نہیں ہے، بس ایک ابدی سکون ہے۔ ایک گہرا سکون۔ بالکل، اور اسے لگتا ہے جیسے وہ اس پوری کائنات کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن پھر اچانک مشن ختم ہو جاتا ہے اور اسے واپس زمین پر اسی پرانی شور و غل سے بھری اور مسائل میں گھری زندگی میں لا کر اتار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست خاکہ کھینچا ہے آپ نے، کیونکہ اس خلاباز کا وہ سکون کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ اس نے حقیقت کا ایسا رخ دیکھا تھا جو عام انسان کی نظر سے بالکل اوجھل ہوتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ بالکل وہی احساس ہے جو موت کے قریب سے واپس آنے والے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے حصوں میں کلینکل مشاہدات سے لے کر روحانی تجربات تک کا سفر طے کیا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ موت کے منہ سے واپس آئے، ان کی زندگیوں میں کیا عملی تبدیلیاں آئیں۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ گفتگو میں مزید آگے بڑھیں، ایک چھوٹی سی وضاحتی بات کہ یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے تلفظ یا صنف کی ادائیگی میں کوئی معمولی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور لازمی بات جو اس پوری سیریز کی بنیاد بھی ہے، وہ یہ کہ مصنف نے اس کتاب میں مریضوں کی حالتوں اور تجربات کو بغیر کسی ذاتی یا مذہبی تعصب کے بالکل موضوع اور غیر جانبدارانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ آج ہم جن تبدیلیوں پر بات کرنے والے ہیں وہ کسی خاص عقیدے کی محتاج نہیں ہے۔ ہم 3 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے: ایک نئی زندگی، اس دنیا میں واپسی کی مشکلات، اور حقیقت کا ایک نیا نظریہ۔ تو اگر ہم سب سے پہلے پہلو یعنی ایک نئی زندگی کی بات کریں، تو جب کوئی شخص موت کے اتنے قریب جا کر واپس آتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے نمایاں تبدیلی آتی ہے وہ اس کی اقدار کا مکمل طور پر بدل جانا ہے۔ مطلب ان کی ترجیحات ہی الٹ جاتی ہیں؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر گریسن کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ NDE یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا تجربہ کرنے والے تقریباً 1/3 لوگ اپنا پیشہ ہی مکمل طور پر بدل لیتے ہیں۔ 1/3؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ ہاں، اور 3/4 لوگ اپنے طرز زندگی میں ایسی بڑی تبدیلیاں لاتے ہیں جو عام حالات میں ناممکن سی لگتی ہیں۔ اس کی ایک بہت طاقتور مثال کتاب میں اسٹیو پرائس نامی ایک نوجوان میرین کی ہے۔ اب اسٹیو کی تو پوری تربیت ہی جنگ لڑنے اور دشمن کو مارنے پر ہوئی تھی نا؟ جی، ایک فوجی کی تربیت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب اسے جنگ کے دوران چوٹ لگی اور سرجری کے دوران وہ اپنے جسم سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک انتہائی چمکدار سفید روشنی دیکھی۔ اسے ایک ایسی محبت محسوس ہوئی جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایک خوبصورت باغ میں اپنے دادا سے بھی ملا۔ اور یہیں سے وہ تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف کوئی خواب نہیں تھا، کیونکہ جب وہ واپس آیا تو وہ پرانا اسٹیو مر چکا تھا۔ واقعی، میں پڑھ رہا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ شخص جو ایک بہترین نشانے باز تھا اب اپنی بندوق کا ٹریگر ہی نہیں دبا سکتا تھا۔ اس نے مرینز کی نوکری چھوڑ دی اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک لیب ٹیکنیشین بن گیا۔ اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ جو گیراسی کی مثال لے لیں، وہ ایک سخت گیر پولیس آفیسر تھا، لیکن اس تجربے کے بعد وہ تشدد برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ ایک استاد بن گیا۔ اور وہ مکی نام کا ایک شخص بھی تو تھا نا، جو ایک گینگسٹر تھا۔ بالکل، مکی نے اپنی پوری مادی اور جرائم کی زندگی چھوڑ دی اور دوسروں کی مدد شروع کر دی۔ اور ایملی کو دیکھیں، جو ایک بہت بے رحم ریئل اسٹیٹ بروکر تھی، جس کا مقصد صرف منافع کمانا تھا۔ جی، لیکن موت کے قریب جانے کے بعد اس نے منافع کی بجائے بزرگوں کی رہائش اور ہمدردی کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ یا ڈین ولیمز، جس نے اپنی منشیات کی لت پر قابو پا لیا۔ یہ سب سن کر تو ذہن میں ایک فیکٹری ریسٹ کی تشبیہ ابھرتی ہے۔ مطلب کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ NDE کا تجربہ انسان کے اندر سے غصہ، لالچ اور مادیت پرستی کے تمام وائرسز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور انہیں ایک مکمل فرشتہ بنا دیتا ہے؟
ہاں، فیکٹری ریسیٹ والی بات ایک حد تک ٹھیک لگتی ہے، لیکن انسان اتنے سادہ نہیں ہوتے کہ بس فرشتہ بن جائیں۔ اچھا، تو کیا خامیاں رہ جاتی ہیں؟ ان کے اندر انسانی پیچیدگیاں ویسے ہی موجود رہتی ہیں، ان کی ترجیحات بدلتی ہیں، ان کی فطرت نہیں۔ مثال کے طور پر ٹام سائر کا واقعہ دیکھیں۔ ہاں، ٹام کا کیس تو بہت دلچسپ تھا۔ تجربے کے بعد ٹام بہت ہی نرم مزاج اور خیال رکھنے والا بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو شدید شکایت تھی کہ وہ اب گھر کی عام ذمہ داریوں پر بالکل توجہ نہیں دیتا۔ مطلب بل جمع کروانا یا گھر کے کام کرنا وہ سب اس نے چھوڑ دیا۔ بالکل، وہ فرشتے نہیں بنتے، بس ان کا فوکس مادی دنیا سے ہٹ کر روحانیت اور ہمدردی پر چلا جاتا ہے، جو کہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارے دوسرے پہلو کی شروعات ہوتی ہے، جسے ہم نے ہارڈ لینڈنگز یا مشکل واپسی کہا ہے۔ اگر یہ تجربات انسان کو اتنا ہمدرد بناتے ہیں تو معمولی زندگی میں واپس آنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کے لیے یہ واپسی خوشگوار نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اپنے پرانے عقائد اور اپنی نئی شناخت کے درمیان بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ سسیلیا نام کی ایک ٹیچر کی مثال اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ جب اس کا اپینڈکس پھٹ جا تھا تو اس نے بے حد سکون محسوس کیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنی ہی پرانی زندگی سے جڑنے میں شدید دقت ہوئی۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ سے واپس آتے ہیں جہاں مکمل قبولیت ہوتی ہے، اور یہاں آ کر انہیں دوبارہ انہی روزمرہ کے جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک انتہائی خوبصورت، رنگین اور پرسکون سیارے کی سیر کر کے واپس آئے، صحیح۔ اور اب اسے اس بلیک اینڈ وائٹ اور شور و گو والی دنیا میں دوبارہ جینا پڑے جہاں کوئی اس کی وہ نئی زبان سمجھتا ہی نہیں۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان میں غصہ اور اداسی پیدا ہوتی ہے، ان میں بے مقصدی کا احساس ابھرتا ہے۔ مطلب انہیں ایک طرح کی ہوم سکنس ہونے لگتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہوم سکنس اس دنیا کے لیے نہیں، بلکہ موت کے بعد والی اس دنیا کے لیے ہوتی ہے جہاں سے وہ لوٹے ہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ایک طرف وہ اندر سے پرسکون ہے اور دوسری طرف تنہا۔ اس کا ان کے رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ رشتوں پر تو بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ پارٹنرز کے لیے بدلی ہوئی اقدار کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص جو پہلے کریئر کو سب کچھ مانتا تھا، اب کہتا ہے کہ پیسہ بے معنی ہے۔ ظاہری بات ہے، پارٹنر تو پریشان ہوگا کہ یہ کیا پاگل پن ہے۔ اور اسی متصادم سوچ کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ان لوگوں میں طلاق اور علیحدگی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں جب کوئی ان پر یقین نہیں کر رہا؟ اسی لیے IANDS جیسی سپورٹ تنظیمیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا محفوظ پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں۔ مطلب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ جی، انہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے، اور یہ چیز انہیں دوبارہ اس دنیا میں ایڈجسٹ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ زبردست۔ اور اس ہارڈ لینڈنگ سے نکلنے کے بعد وہ اس تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جسے ہم حقیقت کا ایک نیا نظریہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان تمام ابتدائی مشکلات سے گزرنے کے بعد ان کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر گرسن کی تحقیق کے مطابق ان لوگوں کے اندر سے بے یقینی اور ابہام کا خوف مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ عام انسان تو مستقبل سے ڈرتا ہے نا، لیکن انہیں ایک اندرونی اطمینان مل جاتا ہے کہ سب کچھ ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ جان میگلیاسی کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وہ جو اسکوبا ڈائیونگ کے دوران پانی کے اندر پھنس گیا تھا، اس کا موت سے بال بال بچنا واقعی ایک معجزہ تھا۔ اور اس نے اس موت کے منہ میں جاتے ہوئے وہ سکون پایا کہ بچ جانے کے بعد اس کا موت سے ڈر ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور یہ صرف جان کا کیس نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 86% لوگ موت کا خوف کھو دیتے ہیں۔ 86% ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اگر موت کا ڈر ہی ختم ہو جائے تو کیا لوگ زندگی کے بارے میں لاپرواہ نہیں ہو جاتے؟ مطلب ہم سڑک دھیان سے پار کرتے ہیں کیونکہ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ یہ بہت منطقی سوال ہے، لیکن ڈاکٹر گریسن کی تحقیق بتاتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ وہ لاپرواہ نہیں ہوتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ موت کا خوف ختم ہونے سے وہ زندگی کو زیادہ بھرپور طریقے سے جیتے ہیں۔ وہ فطرت، رشتوں اور دوسروں کی مدد میں سکون پاتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ حال میں جینا سیکھ جاتے ہیں،
مستقبل کی فکر چھوڑ کر۔ جی، اور اس کا سب سے حیران کن پہلو ان لوگوں میں نظر آتا ہے جنہوں نے خودکشی کی کوشش کے دوران NDE کا تجربہ کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اگر خودکشی کرنے والے کو موت کے بعد اتنا سکون ملے تو وہ تو دوبارہ کوشش کرے گا نا؟ عام سوچ تو یہی کہتی ہے، لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ ان میں خودکشی کے خیالات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ واقعی؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ انہیں کائنات سے جڑنے کا ایک نیا مقصد مل جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کوئی اہمیت ہے۔ ان کا غیر مادی ذہن ان کے جسمانی دماغ کے ساتھ مل کر ایک وسیع تر شعور پیدا کرتا ہے۔ یہ بات تو روایتی سائنس کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب، اس طویل بحث کے ختمی پیغام کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ڈاکٹر بروس گریسن کی یہ تحقیق صرف موت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حال میں، یعنی آج اور ابھی، کس طرح زیادہ بامقصد زندگی گزاری جائے۔ ہمدردی اور محبت دولت اور طاقت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ تجربات بتاتے ہیں کہ مادیت پرستی کے پیچھے بھاگنا بے معنی ہے۔ جو چیز واقعی اہم ہے وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے۔ اور اسی گہری بات کے ساتھ ہمارا یہ 6 حصوں کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی، ایک بہت ہی سوچ بچار والا سفر رہا یہ۔ ہم نے کلینکل ریسرچ سے بات شروع کی تھی، پھر ہم نے جسم سے باہر نکلنے کے تجربات کو کھنگالا، اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ تجربات زندگیوں کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں اپنے وجود کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ زندگی اور موت کے ان رازوں پر مبنی اس پوری سیریز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تمام سننے اور دیکھنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اور ہاں، تاریخ، سائنس اور فلسفے کے ایسے ہی مزید تفصیلی جائزوں کے لیے پاسٹ ٹو پریزنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ مزید ایسے موضوعات سے جڑے رہیں۔ چلتے چلتے میں اس ایپیسوڈ کو میرا مطلب ہے اس تفصیلی جائزے کو ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی فرمائیے۔ اگر موت کے قریب گزارے گئے محض چند لمحے کسی انسان کی زندگی کے مقصد کو اس قدر گہرائی سے بدل سکتے ہیں تو اس سے انسانی شعور کی اس چھپی ہوئی طاقت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ بالکل، وہ طاقت جو ہمارے اندر اسی وقت موجود ہے، بغیر موت کا سامنا کیے۔ کیا ہم اس محبت اور ہمدردی کو موت کا سامنا کیے بغیر اپنی اس عام زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔